السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद अल्लाह का लाख एहसान कि उसने हमें दोबारा एक नए दिन में अपने कलाम के लिए इकट्ठे होने का मौका दिया। और हमारा जो सिलसिला दौरा कुरान चल रहा है उसमें इंशाल्लाह हम सूरा निसा पे हैं। और सूरा निसा में जो बात चल रही थी पिछली क्लास में हमने सूरा निसा शुरू की थी। और जो वरासत के कवानीन मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। और सूरा इसमें आल इमरान के एंड पे डिटेल में जो गज़वा उहद पे बात हुई थी, तो गज़वा उहद में 70 मुसलमान शहीद हुए थे। तो उसके बाद जो है आप अंदाज़ा करें कि 70 फैमिलीज जो हैं वो असल में ज़रूरतमंद फैमिलीज हो गई कि बेवाएं छूटी छोड़ी शहीदों ने और यतीम बच्चे। तो उनके सिलसिले में फिर तफसील से कवानीन इस सूरत में मौजूद हैं वरासत की तकसीम के हवाले से। और शादी यानी एक मर्द जो है वो 4 औरतों तक से शादी कर सकता है, वो इसमें हमें हुक्म मिला, लेकिन अदल के साथ। शुरू में आयत गुजरी, और अदल का जो है वो मतलब अदल बराबरी को नहीं कहते, ये हमें समझना है। अदल होता है कि जिसको जो चाहिए वो दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर एक शख्स की 2 बीवियां हैं और उसमें अ, एक का कोई बच्चा नहीं है और एक के 5 बच्चे हैं सपोज, राइट। तो अब जाहिर है कि उसको ज्यादा खर्च की जरूरत है, और जिसका कोई बच्चा नहीं है उसको कम खर्च की जरूरत है। तो इसके हिसाब से यानी जितना उसको चाहिए वो उसको दे, जितना इसको चाहिए इसको दे, ठीक है। इसी तरह जरूरियात यानी कामों में उनके मतलब जैसे यानी वहाँ टाइम जो गुजारना है उसमें भी शायद वहां पे जरूरियात ज्यादा हो और इसको ज्यादा उधर टाइम देना पड़े। तो इस तरह से तो अदल अदल ये है कि जिसको जितना मतलब जो चीज जितनी चाहिए वो उसको उतनी दी जाए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम्हें ये खदशा हो कि तुम अदल नहीं कर सकोगे तो फिर एक ही काफी है न, और वो अदल बराबरी नहीं है, ठीक है। ये मैंने भी वजाहत कर दी। लेकिन यकीनन जो इंडिविजुअली जो एक बीवी को सहूलियात मुहैया हैं वो दूसरी को भी दी जाएंगी। इसी तरह दिली ताल्लुक जो है वो भी। और अल्लाह ताला ने कहा कि मतलब ऐसा यानी तुम इंसाफ हरगिज नहीं कर सकोगे, यानी जो उसमें फिर इस तरह उलमा कहते हैं कि जो दिली ताल्लुक है, जो मोहब्बत है वो इंसान के दिल में जो दिल पे इख्तियार नहीं होता, इसलिए उसमें जो है वो अ, उसमें पूछ नहीं होगी। और उसमें जो है वो अगले बंदे का बिहेवियर भी मैटर करता है कि जो कोई बीवी कितनी जो है वो शौहर के लिए केयरिंग है, उसके हिसाब से भी उसका शौहर का रवैया उसके साथ मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन जो है दुनियावी जो आसाइशें जरूरियात जो पूरी एक जिस तरह एक की हो रही है उसी तरह दूसरी की भी होंगी। और मतलब अगर दिली ताल्लुक में भी इतना फर्क ना हो कि एक जो है वो बिल्कुल लटकी रह जाए और पूरी तवज्जो दूसरे की तरफ हो जाए, ये सारी चीजें डिटेल में गुजर चुकी थी। और जो वरासत के अहकामात है वो भी गुजर चुके थे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ये अल्लाह की हदें हैं जो अल्लाह ताला ने बयान किया वरासत के कवानीन। और फिर फरमाया तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करेगा तो वो जन्नतों में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। और फिर अल्लाह ने कहा कि ये सबसे अजीम कामयाबी है, जो जन्नत में दाखिल हो गया और आग से बच गया, यही बड़ी कामयाबी है। अच्छा, उसके बाद आयत नंबर 15 से हम शुरू करते हैं आज का सबक जो है। वल्लाती आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लाती, और वो औरतें जो यातीनल फाहिशता मिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों में से जो फहश काम करें, जो बेहयाई का काम करें। फस्तशहिदु अलैहिन्ना,
تو گواہ بناؤ ان پر اربعتم منکم، تم میں سے چار چار گواہ اس پر لے کر آؤ. فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں، وہ جو چاروں گواہ ہیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان کو گھروں میں روکو، حتیٰ یہاں تک کہ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، کہ یہاں تک کہ انہیں موت فوت کر دے، یعنی موت آ جائے انہیں، یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے. اب یہ جو آیت ہے کہ بے حیائی کا کام کریں، یعنی ظاہر ہے زنا وغیرہ کی بات ہو رہی ہے اس میں، تو اس پہ چار گواہ لاؤ. اللہ تعالیٰ شوہر کو کہہ رہا ہے، یعنی تمہاری عورتوں میں سے کوئی. ٹھیک ہے، تو اب اگر ہم دیکھیں تو یہ بدکار عورتوں کی جو بدکاری کی سزا ہے، یہ ابتدائی اسلام میں تھی. ٹھیک ہے، جب تک زنا کی سزا متعین نہیں ہوئی تھی. زنا کے اب تو بعد میں جو ہے سورہ نور وغیرہ میں زنا کی سزا آ گئی کہ ان کو جو ہے وہ 100 کوڑے مارے جائیں گے. بلکہ جو ہے اس میں دو سزائیں ہیں، انشاءاللہ سورہ نور میں ہم تفصیل میں پڑھیں گے. اگر زنا کار جو ہے زانی وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے ہیں قرآن میں جو ذکر ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کے لیے رجم کی سزا ہے، جو کہ قرآن میں مینشن نہیں ہے بلکہ حدیث میں ہے. تو اینی ویز جب تک وہ سزائیں نہیں آئی تھی تب تک یہ تب تھا پہلے کہ ان کو جو ہے گھر میں قید کر دو. ٹھیک ہے، تمہاری عورتوں میں سے اگر کوئی اس طرح کرے تو اس کو گھر میں قید کر دو. اب شوہر کے لیے جی، عربی زبان میں 1 سے 10 تک کی گنتی میں یہ اصول ہے کہ عدد مذکر ہوگا تو معدود مؤنث، اور عدد مؤنث ہوگا تو معدود مذکر لایا جاتا ہے. یہاں اربعہ مؤنث ہے، اس لیے اس کا معدود جو جہاں ذکر نہیں کیا گیا وہ محذوف ہے اور یقیناً مذکر آئے گا. اور یعنی وہ یہ ہے کہ رجال، یعنی اربعہ رجال، یعنی 4 مردوں کو گواہ لایا جائے. یہ جو اربعہ خالی کہا تھا نا کہ 4 کو گواہ لے آؤ، ٹھیک ہے اربعۃ منکم، یہ یہاں پہ جو لفظ آیا تھا یہ مؤنث ہے اربعہ. ٹھیک ہے اور اس کا جو یہاں معدود ہوگا نا کہ کیا چار، کیا چیز چار، وہ مذکر ہے. یہ عربی کے رول ہیں کاؤنٹنگ کے. اور اگر یہاں مذکر ہوتا ہے یعنی عین ہوتا، خالی یہ تا نہ ہوتا، تو پھر پتہ چلتا کہ یہاں کوئی مؤنث چیز ہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مرد، 4 مرد جو ہے وہ گواہ لائے جائیں گے. اچھا اسبات یعنی زنا ثابت ہونے کے لیے 4 مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے، جس طرح کے زنا کی سزا سخت مقرر کی گئی ہے. اس کے لیے گواہوں کی بھی کڑی شرط لگائی گئی ہے. ٹھیک ہے، 4 مسلمان، من کم سے مراد ہے تم میں سے، یعنی تم میں سے نہیں مسلمانوں کے ہو، کیونکہ یہ جو سزا نافذ ہوگی یہ صرف مسلمانوں پر ہوگی نا، تو اس لیے گواہ، اس کے گواہ بھی صرف مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، اور اس کے بغیر شرعی سزا نہیں دی جا سکتی، گواہوں کے بغیر سزا نہیں دی جا سکتی. 4 مسلمان مرد گواہ ہوں. تو اور اگر گواہی آ جائے ان کی تو پھر پہلے تھا کہ گھر میں قید کرنا، لیکن اب سورہ نور میں آیات نازل ہونے کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا سزا ہے. اچھا، اور اگر وہ جھوٹی ہے گواہی، یا اگر وہ کوئی الزام لگائے لیکن گواہ نہ اس پر 4 گواہ نہ لے کے آ سکے، تو پھر اس کو سزا دی جائے گی، الزام لگانے والے کو، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. اور یہ دیکھیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عزت کا معاملہ اسلام میں کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اس پہ اتنی سخت سزا جو ہے وہ رکھی گئی ہے. یعنی اگر کوئی خود اپنی عزت خاک میں ملا رہا ہے، یا کوئی کسی کو بدنام کرنے کے لیے اگر کوشش کر رہا ہے، تو پھر بھی یعنی گواہوں کے بغیر وہ بات ہی نہ کرے، منہ سے ہی نہ نکالے، اور اگر وہ اس کی بات جھوٹی ہے یا وہ گواہ نہیں لائے گا تو 80 کوڑے اسے لگیں گے. اچھا، تو یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ یا پھر کوئی اور فیصلے، یعنی ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے، تو پھر یہ وہی تھا. اور راستہ کیا تھا جو سزا آ گئی پھر نافذ ہو گئی یعنی بعد میں سورہ نور میں وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا. واللذانی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور 2 افراد، یا اتیانیہا جو اس کو کر لیں، اس کام کو کر لیں، یعنی زنا کو، فاحشہ کو کر لیں، منکم تم میں سے، مسلمانوں میں سے، فآذوہما تو ان دونوں کو اذیت دو، رائٹ، مارو ان کو، یعنی ایذا دو. فَإِن تَابَا پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا اور وہ دونوں اصلاح کر لیں، یعنی اپنی اصلاح کر لیں، کریکشن کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا تو ان سے منہ پھیر لو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا
तो बेशक अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। अब देखें, बाज ने इससे जो है ना लवातत का अमल मुराद लिया, यानी तुम में से जो दो कर लें, अल्लादानी। वैसे तो जो अल्लाजी और अल्लाती होता है, जो यानी मुजक्कर और मुअन्नस के लिए ना डिफरेंट है, इसमें मौसूल इस्तेमाल होते हैं। और अल्लाजी का जो इसमें मौसूल है वो मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब अल्लाह, लेकिन एक ये भी रूल है कि मुजक्कर का जो जेंडर है ना वो जनरल जेंडर भी होता है। यानी अगर मुजक्कर है, जैसे कुरान पाक में मेजॉरिटी अहकामात तो मुजक्कर को ही एड्रेस करके दिए गए हैं ना। फीमेल्स तो बहुत कम कम, जहाँ सिर्फ खवातीन का हुक्म उनको देना मुराद है, वहां पे सिर्फ फीमेल के सीगे हैं। बाकी जो सारे सीगे हैं वो मुजक्कर के ही हैं। और वो उसमें से तकरीबन सारे काम ऐसे हैं जो मर्द औरत दोनों करेंगे, ठीक है। तो अब वल्लाजानी मुजक्कर का सीगा है, इससे मर्द औरत दोनों भी मुराद हो सकते हैं, यानी आपस में वो जिना करे मर्द और औरत, तुम में से दो कोई, ठीक है। और दोनों मर्द भी मुराद हो सकते हैं, जैसा कि मुजक्कर का सीगा है। तो दो मर्दों का आपस में बदफेली करना हो, ठीक है, जो उसके लवातत है, जिसको कि आज वेस्टर्न दुनिया में लीगल कर दिया गया है। या फिर बाकिरा मर्द और औरत मुराद लिए हैं, ठीक है, तुम में से यानी कंवारे मर्द और औरत। और इससे कबल की आयत को उन्होंने मुहसनात यानी शादीशुदा के साथ खास किया है, ठीक है। वही दोनों जो डिफरेंसेस मैं आपको बता रही थी कि जो ये कैद करने वाला है ये था अगर शादीशुदा औरत और मर्द, शादीशुदा औरत जो है वो ये जो है निसा का, शादीशुदा शादीशुदा औरत अगर वो बदकारी करेगी तो उसको घर में कैद किया जाएगा पहले, ठीक है, पहले जो हुक्म था। और अगर वो बाकिरा है यानी गैर शादीशुदा है, इंग्लिश में भी इनके लिए ना अलग अलग वर्ड आते हैं। एडल्ट्री होता है शादीशुदा, अगर कोई जिना करे उसके लिए एडल्ट्री लफ्ज बोलते हैं। और अगर कोई गैर शादीशुदा जिना करे तो उसके लिए फॉर्निकेशन वर्ड बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ कुरान में भी अब दो जब अलग से सजाएं हैं तो कि सिर्फ उनको मारना है यानी कोड़े वगैरह, घर में कैद नहीं करना, तो वो फिर बाकिरा के लिए यानी गैर शादीशुदा के लिए है, ठीक है। और फिर ये तो टेम्परेरी थी दोनों, लेकिन बाद में सूरह नूर में जो आ गई तफसील, ठीक है। और हदीस में मैंने आपको बताया, हदीस में रजम की सजा है शादीशुदा के लिए, और सूरह नूर में 100 कोड़े जो है वो गैर शादीशुदा के लिए है, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों डिफरेंट सजाएं थी, पहले भी जो टेम्परेरी थी और जो परमानेंट हुई बाद में जो सूरह नूर में है, तो वो भी दोनों अलग अलग सजाएं हैं शादीशुदा और गैर शादीशुदा के हवाले से। अच्छा, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा सजा दो यानी तकलीफ दो, और अगर वो ज़ाहिर है बाज आ जाए और तौबा कर ले तो अल्लाह ताला भी माफ करने वाला है। इन्नमत तौबतु, बेशक तौबा तो अलल्लाहि, अल्लाह पर है, यानी अल्लाह के जिम्मे है। यानी अल्लाह के जिम्मे ये है कि अल्लाह तौबा कबूल फरमाए, ये मतलब है इसका। किसकी अल्लाह तौबा कबूल फरमाएगा? लिल्लज़ीना, उन लोगों की यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन, कि जो जहालत में यानी नादानी में यानी अनजाने में कोई बुरा काम करते हैं, सुम्मा यतूबूना, फिर वो तौबा कर लेते हैं, यानी मतलब गलती से उनसे हो गया, यानी जानबूझ के प्लान करके ढिठाई के साथ और फिर वन आफ्टर अनदर करते ही जाए वो नहीं, राइट। यानी मतलब एक दफा किया इंसानी बशरी कमजोरियों से मगलूब होके तो फिर तौबा कर ली फौरन, ठीक है। सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन, फिर फौरन से तौबा कर ली, गलती से हो गया फिर फौरन तौबा कर ली, तो उनकी तौबा कबूल करना अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह उनकी तौबा जरूर जरूर कबूल फरमाता है। फौलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमाता है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला बहुत जानने वाला और बहुत हिकमत वाला है। जैसे मैंने कहा कि अगर यानी इंसान के अंदर प्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन फरिश्ता नहीं होगा कोई भी इंसान, गलतियां होंगी, ठीक है, लेकिन जो ढिठाई से कबीरा गुनाह करते चले जाएं, माफी भी ना मांगे, उनको एहसास भी ना हो, तो फिर उनकी अल्लाह तौबा कबूल नहीं करेगा, यानी उनको बाद में भी माफी नहीं मिलेगी, यानी मरने के बाद, राइट। दुनिया में तो जब तक वो जिंदा है, कोई भी शख्स उसके लिए तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, ठीक है। लेकिन फिर ऐसा ना हो कि वो कबीरा गुनाहों में इन्वॉल्व भी है और वो एहसास भी नहीं कर रहा, तो उसकी जो दुनिया में सजा होगी ना वो शायद यही सजा हो जाए फिर कि उसको तौबा की तौफीक ही ना मिले।
یہ ایک بہت بڑی سزا ہے کہ انسان ایسا پھر گناہوں میں ڈوب جائے کہ اسے توبہ کی توفیق ہی نہ ملے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے ہمیں آپس میں بھی بتانا، ایک دوسرے کو یاد کرانا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر گناہ ہو جائے تو معافی مانگنے میں ڈیلے نہیں کرنا۔ میں بھی اپنے بچوں کو بھی اسکول میں بھی بتاتی ہوں کہ بیٹے دیکھیں، غلطی ہونا انسان ہے، یعنی ٹو میک این ایرر از اے ہیومن، ایسے کہتے ہیں نا کہ غلطی ہو جاتی ہے، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن معافی مانگنے میں، یعنی وہ ایک مجھے حدیث یاد آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل ابن آدم، ہر ابن آدم جو ہے، آدم کے تمام بیٹے جو ہیں وہ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توابون ہیں، جو توبہ کرتے ہیں فوراً سے، رائٹ؟ اور توبہ اللہ کو کتنی پسند ہے۔ کوئی بات ہے، اس میں پھر میں بولنے لگوں گی تو بہت ٹائم نکل جائے گا، بس ایک حدیث بتا کے میں آگے چلتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اگر تمام انسان نیک ہو جائیں اور وہ گناہ کرنا چھوڑ دیں، اور پھر ظاہر ہے گناہ نہیں کریں گے تو توبہ بھی نہیں کریں گے، اور تو اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے گا، اور اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جو گناہ بھی کریں گے اور توبہ بھی کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رائٹ؟ اور استغفار جو ہے، توبہ مانگنا، اللہ سے بخشش مانگنا، وہ کتنی یعنی بڑی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور دوسری میں آتا ہے کہ 100 دفعہ، ٹھیک ہے، 70 سے زیادہ دفعہ اور 100 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور توبہ کی جو شرائط ہیں وہ بھی میں ذکر کرتی چلوں کہ سب سے پہلے تو دل میں احساس ہو فوراً کہ ہاں یہ میں نے غلط کیا، ہاں یہ مجھ سے غلط ہو گیا، نمبر ون۔ نمبر ٹو، پھر وہ انسان اللہ سے بھی وعدہ کرے، اپنے آپ سے بھی کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، نہیں کروں گی۔ ہو جائے، ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اپنا اس وقت پکا ارادہ کرنا ہے کہ نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گی یا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نیتیں جانتا ہے، ہم اللہ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے، آپس میں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں دے سکتے کہ میری اس وقت نیت کیا ہے، کہ کوئی بات نہیں، اچھا چلو پھر معافی مانگ لیں گے، رائٹ؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو خالص نیت کرے کہ دوبارہ نہیں ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے کہ تو، اور اللہ تعالیٰ پھر یقیناً معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ توبہ کی سمپل سی شرائط ہے، اور ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے کہ اتنی سمپل توبہ ہمیں سکھا دی، ورنہ جو کرسچنز ہیں آپ کو پتہ ہے، ان کے ہاں تو جب تک وہ جا کے اپنے پاپ پریسٹ کے سامنے جو ان کے بنے ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے جب تک وہ کنفیس نہ کریں، اب جب تک اپنا اعتراف نہ کریں گناہ کا، وہ ان کی توبہ نہیں ہوتی قبول۔ اللہ اکبر، یعنی ایک انسان کو انسان کے سامنے جا کے جو ہے اعتراف کرنا پڑتا ہے گناہ کا، ٹھیک؟ لیکن ہمارا دین دیکھیں کتنا پیارا ہے کہ ہمیں کسی کے سامنے وہ شرمندگی نہیں اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہماری ہو۔ کتنا یعنی اللہ رحیم ہے، کتنا اللہ پیار کرنے والا ہے کہ اللہ نے کہا کسی کے سامنے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اسپیشلی یہ زنا جیسا گناہ جو کہ یعنی ظاہر ہے چھپ کے ہی فی الحال تو ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے قیامت کے نزدیک یہی جو ہے یہ اوپنلی بھی ہوگا، اینی ویز۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ویسے اللہ تعالیٰ نے تو ویسے ہی کہا، اللہ کو تو پسند ہی نہیں ہے کہ جو گناہوں کی باتیں جو ہے وہ اوپنلی کی جائیں، کہی جائیں۔ اور یعنی اگر راتوں کو چھپ کے گناہ ہوں اور پھر اللہ نے اس پہ پردہ رکھا ہوا ہے رات کا، تو اب کوئی جو ہے وہ مطلب کوئی کتنا وہ بدبخت ہوگا جو صبح اٹھ کے خود اناؤنس کرتا پھر رہا لوگوں کے سامنے کہ میں نے یہ فلاں غلط کام کیا، فلاں کیا، اور وہ اس کو اپنے لیے فخر کی بات سمجھ رہا ہے۔ ایسے بھی اب سچویشنز ہیں کچھ، ٹھیک ہے؟ اینی ویز آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مطلب جو نادانی کی وجہ سے، غلطی سے، جہالت، نا علمی یعنی کم علمی کی وجہ سے سم ٹائم چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اس طرح ہو جائے غلطی کوئی، اور پھر فوراً سے وہ توبہ کر لے جیسے ہی اس کو پتہ چلے، جیسے ہی اس کو احساس ہو، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ، دیکھ لیجیے اب اس کے کنٹراسٹ میں کیا ہے کہ نہیں ہے توبہ للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات، جو برائیاں کرتے ہیں، حتی، یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، کہ جب ان میں سے کسی ایک یعنی جو بھی کر رہا ہوتا ہے برائی، اس کے موت آ جاتی ہے اس کو، قالا، تو پھر وہ کہتا ہے انی تبت الان، کہ بے شک اب میں توبہ کر رہا ہوں۔ تو ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، وہی جو میں نے کہا، رائٹ؟ کہ جب تک زندگی ہے تب تک تو ہر ایک کے لیے چانس ہے، لیکن جیسے ہی موت حاضر ہوئی، حاضر ہوئی کا مطلب سامنے موت کے فرشتے نظر آ گئے،
اب तौबा कबूल नहीं होगी, चाहे वो मोमिन भी हो। अब फिर जो है ना वो गुनाहों का फैसला फिर अल्लाह ताला के पास होगा क़यामत के दिन। अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, चाहे तो सजा दे दे। वलल्लज़ीना, और ना ही उन लोगों की तौबा कबूल होगी, यमूतूना, जो मर जाए, वहुम कुफ़ार, और वो काफिर ही रहे। ठीक है। अल्लाह अल्लाह ताला महफूज फरमाए। उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, यही वो लोग हैं जिनके लिए हमें दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यहिल्लु लकुम, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, अन तरिसुन निसा करहन, कि तुम औरतों के वारिस बन जाओ जबरदस्ती। करहन यानी जिससे वो कराहियत महसूस करें, यानी उनको नापसंद हो और तुम औरतों को विरसे में ले लो। इसका क्या मतलब है? यानी इस्लाम से कबल औरतों पर एक ये भी जुल्म होता था कि शौहर के मर जाने के बाद उस घर के लोग उसके माल की तरह औरतों को भी तकसीम कर लेते थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी तकसीम कर लेते कि मतलब जैसे दो तीन बेटियां तो एक से कोई शादी कर ले, दूसरी से कोई, राइट। तो उनके भी जबरदस्ती वारिस बन बैठते थे और खुद अपनी मर्जी से उसकी रजामंदी के बगैर उसका निकाह कर लेते या अपने भाई भतीजे से करा देते। ठीक है, इन उसकी परमिशन की जरूरत ही नहीं होती, उसके वारिस बन के उसका निकाह खुद करा देते। हत्ता कि सौतेला बेटा तक अपने मरने वाले बाप की, यानी जो बीवी थी, ठीक है, यानी बाप की बीवी, इसकी से सगी माँ नहीं, सौतेली माँ, राइट, उससे भी निकाह कर लेता था। इस्लाम में ये हराम है। अच्छा, तो और अगर चाहते तो किसी भी जगह निकाह ना होने देते, यानी ना खुद करते, ना ही होने देते। ठीक है, और सारी उम्र वो औरतें जो थी ऐसे ही जिंदगी गुजारने पे मजबूर होती। तो इस्लाम ने इन तमाम जुल्म के तरीकों से मना फरमा दिया है। तो अल्लाह ताला ने कहा, "ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम औरतों के वारिस बन बैठो।" ठीक है, इस चीज जिसको वो नापसंद कर रही हो, यानी जबरदस्ती। वला तअदुलूहुन्ना लितज़हबू, और ना उनको रोक के रखो, लितज़हबू, ताकि अ, जाए, बिबाअदि मा आतैतुमूहुन्ना, उसमें से बाज जो तुमने उनको दिया है, यानी जो तुमने उनको दे रखा है उसमें से कुछ, यानी चला जाए। इल्ला अन यअतीना बिफाहिशतन, यानी इसमें से कि अ, यानी उन्हें इसलिए रोक ना रखो कि जो तुमने उन्हें दे रखा है उसमें से कुछ ले लो। यानी जो, यानी ज़ाहिर है अगर उनकी बाहर कहीं शादी कर देंगे, ठीक है, तो वो जो भी वो होगी उसका, यानी अगर वो बेवा है, या सॉरी, अगर वो, यानी बेटी है, यतीम है, तो उसका, उसको वो जो है वो उसका ही है ना, माल तो उसी का है, तो वो चला जाएगा उसके साथ। ठीक है, या फिर ऐसा होता था कि अगर कोई औरत खामिद को पसंद नहीं होती थी, ठीक है, और वो इससे छुटकारा हासिल करना चाहता था, तो वो उसे खुद तलाक नहीं देता था। क्योंकि अब क्या होगा, अगर तलाक देगा तो फिर जो हक महर औरत को दिया होता है वो अपने साथ ही यकीनन लेके जाएगी, या जो कुछ भी उसने औरत को गिफ्ट दिए हैं वो उसके साथ ही जाएंगे। लेकिन अगर वो खुद खुला लेती है तो फिर वो उसको छोड़ना पड़ेगा हक महर। ठीक है, तो फिर वो क्या करता था कि उसे वो खूब तंग, तलाक भी नहीं देता और उसे खूब तंग करता है कि मजबूर होकर हक महर या जो कुछ भी खामिद ने से दिया है वो खुद वापस करके उससे छुटकारा ले ले। ठीक है, इस्लाम ने इस हरकत को भी जुल्म करार दिया है। अल्लाह ताला ने कहा है कि मत उसको इस तरह रोको। ठीक है, इस तरह ना करो कि तुम उसमें से ले लो, सिवाय इसके कि वो कोई गुनाह, कोई फाहिशा मुबैयना, कोई खुली बेहयाई में वो इन्वॉल्व हो, यानी जिना वगैरह में इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो अगर खुली बेहयाई करें, ठीक है, तो इससे मुराद, अच्छा, बेफाहिशत मुबैयना से मुराद या तो उन्होंने कहा है बदकारी है या बदजुबानी और नाफरमानी है, यानी बहुत जुबान चलाती है औरत और बहुत बद इखलाक है। ठीक है, कि जिंदगी जिसको कहते हैं अजीरन की हुई है शौहर की, तो इन दोनों सूरतों में ये इजाजत दी गई है कि खामद इसके साथ ऐसा सलूक कर सकता है। और आपको पता है जो वो मारने की भी बात हो रही होती है ना, कि जो है शौहर जो है वो मार भी सकता है बीवी को, तो वो भी सिर्फ इस सूरत में है, बदकारी की सूरत में है। ठीक है, वैसे तो फाहिशा मतलब बदकारी ही है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बदजुबानी भी ऐड कर दिया है एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, लेकिन अब पता नहीं कि उसको जो है वो बेहयाई और खुली बुराई में बदजुबानी को ला सकते हैं कि नहीं, एनीवेज। लेकिन जिना वगैरह में इन्वॉल्व, फिर तो डेफिनेटली वो उसको जो है वो जो मारने वाली बात है वहां पे भी वो अप्लाई होती है। अगर उसको लगता है कि हाँ इससे उसको थोड़ी समझ आ जाएगी, बस बहुत ज्यादा नहीं वो भी मारना। और दूसरी ये कि जो है वो उस तरह फिर वो उसके साथ सलूक इस तरह करे कि अगर उसको रहना है तो सही से रहे, वरना फिर वो छोड़ के चली जाए। ठीक है,
कि उसको तलाक ना देनी पड़े। फ़इन करे अच्छा वआशिरुहुन्ना, और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा केस नहीं है बेहयाई वाला और ज़िना वाला, ठीक है, वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, तो फिर उनके साथ अच्छे तरीके से वो रहे। फ़इन करिहतुमुहुन्ना, बस अगर तुम उनकी कोई नापसंद करते हो, उनकी कोई आदत, ठीक है, फ़असा अन तकरहू शैआ, तो हो सकता है कि तुम्हें कुछ नापसंद हो, व यजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा, और अल्लाह उसी में तुम्हारे लिए कुछ बेहतरी कर दे। व इन अरदतुम व इन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन, और अगर तुम इरादा रखते हो यानी ज़ौज से ज़ौज को बदलने का, यानी एक बीवी की जगह दूसरी बीवी लाना चाहते हो, व आतईतुम इहदाहुन्ना, और तुमने उनमें से, यानी उन औरतों में से पहले ही ऑलरेडी दो बीवियां हैं या तीन बीवियां हैं, और उसमें से किसी को तलाक दे के एक और शादी करना चाहता है, ये चार हैं ऑलरेडी, और अब वो किसी से शादी करना चाहता है, तो यकीनन यहाँ से किसी को तलाक देनी होगी, क्योंकि पांच तो नहीं रख सकता ना। तो अगर तुम और यानी बीवी को बदलना चाहो, और तुमने उनमें से किसी को, चाहे किंतारन, खजाना ही, बहुत बड़े खजाने को किंतार कहा जाता है, तो तुमने खजाने का खजाना ही दे रखा हो, फला ताखुजू मिन्हु शैआ, तो उसमें से कुछ भी वापस मत लो, ठीक है। यानी अगर तुम बदलना चाहते हो, तो जैसे मैंने कहा कि अगर तलाक देना चाहते हो, और फिर तो वो जो खजाने भी अगर पहली बीवी को दिया तो वापस नहीं लगा, आता अखुजूना हो, क्या तुम लेते हो उसको, यानी खजाने को, राइट, जो तुमने उसको दिया हुआ है, बहतानन, बहतान लगाकर, व इत्म मुबीना, और खुला गुनाह करते हुए, राइट। यानी मैंने जैसे वही कहा ना कि अगर वो बेहयाई वाला केस होगा, ठीक है, तो फिर जो है वो उसको ऐसा तंग कर सकता है, या फिर वो हक महर उसको वापस नहीं करेगा, ठीक है, और तलाक दे दे। लेकिन वैसे नहीं, तो फिर ये अगर वो ऐसा हकीकत में नहीं है, या वैसे उसको तंग किया और उसको ला लेने पे मजबूर हो गई है, और फिर वो, ये कितनी यानी गुनाह की बात है कि उसको यानी बहुतान उस पे लगाया है जिना वगैरह का, ठीक है, ताकि ये वाला केस अप्लाई हो सके, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। वकैफ तअखुज़ूनहु, और कैसे तुम ले सकते हो उसको, यानी वो जो जो भी चीज दी है, वक़द अफ़ज़ा बअदुकुम इला बअद, हालांकि तुम एक दूसरे से मिल चुके हो, यानी तुमने उससे जो है वो ताल्लुक कायम किया है, उससे फायदा उठाया है। वअखज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा, और उन्होंने, उन औरतों ने तुमसे मजबूत अहद पैमा लिया था जब निकाह हुआ था, ठीक है, तो निकाह जो है वो एक मजबूत अहद पैमा है। वला तनकिहु, और ना तुम निकाह करो, मा नकाह, जिससे निकाह किया है, आबाउकुम, तुम्हारे आबा ने, ठीक है, यानी अपनी सौतेली माँ, जैसे भी बात हो रही थी ना, सगी माँ को तो अल्लाह ताला नहीं कहेगा ना कि जिससे तुम्हारे बापों ने निकाह किया, यानी ऐसी औरत जो इनकी बीवी नहीं है, लेकिन बाप ने उनसे निकाह किया हुआ है, सौतेली माँ, उससे निकाह ना करो, मिनन निसाई, औरतों में से, इल्ला मा कद सलफ, मगर वो जो गुजर चुका, पहले जैसे रिवाज था वो हो चुका, तो वो हो चुका, उस पे अल्लाह ताला माफ कर देगा, माफी मांग लो, लेकिन आइंदा जो है वो ऐसा कोई ना करे, सौतेली माँ से निकाह ना करे। इन्नहु कान फाहिशतम व मक़ता, बेशक ये बेहयाई है और बहुत, यानी बहुत बड़ी, बहुत बड़ा गुनाह है। वसा सबीला, और बहुत गुनाह की बात है, बहुत बुरी राह है। हुर्रिमत अलैकुम, अब अल्लाह ताला ने बता दिया कि कौन कौन हराम है शादी के लिए, निकाह के लिए। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ तुम पर हराम है, व बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियां, व अखावातुकुम, और तुम्हारी बहनें, व अम्मातुकुम, और तुम्हारी फूफियां, व खालातुकुम, और तुम्हारी खालाएं, व बनातुल अखी, और भाई की बेटियां यानी भतीजियां, व बनातुल उख्ती, और भांजियां, बहन की बेटियां, व उम्महातुकुमुल्लाती अर्दअनकुम, और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है, ठीक है, सगी माएँ भी अगर हराम है, तो दूध शरीक माएँ भी हराम है, जो, सॉरी, दूध शरीक नहीं, जिन्होंने दूध पिलाया है। व अखवातुकुम मिन अर्रदाअती, और दूध शरीक बहनें, ठीक है, यानी जिन्होंने एक ही माँ का दूध पिया है, वो बहन भाई, रवाई बहन भाई बोलते हैं। वह उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी औरतों की माएँ, यानी तुम्हारी सासें, बीवी की जो माँ है वो भी परमानेंट हराम है। व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूर, व रबाइबुकुम, रबाइब कौन है, यानी ऐसी बच्ची जिस की माँ से निकाह किया है, ठीक है, यानी सौतेली बेटी हो गई ना, तो वो रबाइब, यानी इनके परवरदा है, यानी वो पाल रहा है इस बच्ची को, कि उसकी माँ से निकाह कर लिया। अल्लाती फी हुजूरिकुम, जो तुम्हारे
तुम जो तुम्हारे हुजरों में है, ठीक है, मिन निसाइकुम अल्लाती, तुम्हारी उन औरतों में से दखल तुम बिहिन्ना, जिनसे तुमने दुखूल कर लिया है, ठीक है, यानी ऐसी औरत कि उससे निकाह हुआ, फिर उससे दुखूल भी हो गया, यानी उससे ताल्लुक कायम हो गया, तो उस औरत की अगर कोई बच्ची है तो ये इस शौहर इसके लिए परमानेंट हराम है। फ़इल्लम तकूनु दखल तुम भिन्ना, बस अगर तुमने अगर दुखूल नहीं किया है, अभी ताल्लुक कायम नहीं हुआ है भिन्ना उन औरतों के साथ, फला जुनाह अलैकुम, तो फिर तुम पर कुछ गुनाह नहीं है। यानी केस क्या है कि निकाह हुआ खाली, ठीक है, और ताल्लुक कायम होने से पहले ही, रुखसती होने से पहले ही तलाक हो गई, ठीक है, तो अब उस तलाक के बाद उस औरत की जो बच्ची है उसके साथ ये शादी कर सकता है मर्द, ठीक है। लेकिन अगर ताल्लुक कायम हो गया था तो बेशक तलाक भी दे दी, फिर भी वो बच्ची, उस औरत की बच्ची इसके लिए परमानेंट हराम रहेगी, ये डिफरेंस है, ठीक है। वह हलाइलु अबनाइकुम, और तुम्हारे बेटों की बीवियां, यानी बहुएं, ठीक है, अल्लवीना मिन अस्लाबिकुम, जो तुम्हारे सुल्ब से हैं, यानी सगे बेटे, सगे बेटों की बीवियां, ठीक है, वो भी अ, हराम है, बहुएं भी परमानेंट हराम है, यानी दामाद के लिए सासें परमानेंट हराम है, और इधर ससुर के लिए बहुएं परमानेंट हराम है। वह अन, और ये भी हराम है, ये भी अल्लाह ताला ने हराम किया है, अन के तजमअ बैनल उख्तैनी, कि तुम दो बहनों को जमा करो, दो बहनों को इकट्ठे एक ही टाइम में शादी करना भी अल्लाह ने मना किया है, पहले अलाउड था। तो यहाँ कुरान में तो जिक्र नहीं है, लेकिन हदीस है कि दो बहनों को एट अ टाइम निकाह में जमा करना भी मना है, और खाला और भांजी को भी एट अ टाइम एक निकाह में जमा करना मना है। इस तरह पुप्पो और भतीजी को भी एट अ टाइम एक निकाह में जमा करना मना है। इल्ला मा कद सलफ, सिवाय उसके जो हो चुका, पहले गुजर चुका। इन्नल्लाह काना गफूर और रहीमा, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला है। वल वल मुहसनातु, और ये मैंने इसका पिछली दफा रेफरेंस दिया था पिछली क्लास में, ठीक है, कि हसन, हसन किसको कहते हैं, किले को कहते हैं, ठीक है, हसन किले को कहते हैं। तो मुहसन कौन है, जो किले में आया हुआ है, और मुहसना, यानी ता के साथ, यानी वो औरत जो किले में महफूज है, और मुहसनात उसकी जमा है, वो सारी औरतें जो किले में महफूज हैं, ठीक है। और किले में महफूज से मुराद ये है कि वो शादीशुदा है, निकाह के किले में है वो, ठीक है, निकाह का जो अक्द है वो उसको किला कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो वो यानी शादीशुदा औरतें, इसका मतलब है फिर मिनन निसाई, औरतों में से, यानी शादीशुदा औरतें जो हैं वो सारी भी हराम हैं। वह के साथ अत्फ हुआ है पिछली आयत पे। पिछली आयत क्या हम पढ़ रहे थे, पूरी आयत, कि ये तुम्हारे पर ये खवातीन हराम हैं, ठीक है, तो उसके साथ अत्फ है, और क्या हराम है, और औरतों में से वो जो ऑलरेडी शोहर वालियां हैं, शादीशुदा औरतें जो है वो हराम है। इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, सिवाय जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाए, यानी लॉन्डी अगर कोई बन जाए तो फिर उसका, यानी वो फिर समझ लें कि उसका पिछला निकाह जो है वो टूट जाता है, वो इस मालिक की लॉन्डी बन गई है। तो इस मालिक, यानी ये चाहे तो उसके साथ यानी उसका शौहर पीछे है लेकिन निकाह टूट गया ऑटोमेटिकली इसके गुलामी में आने के बाद, क्योंकि गुलामी और आजाद औरत के अहकाम डिफरेंट थे। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलामी वाला चक्कर ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, एनीवेज, तो गुलाम जो थी उनका हुक्म और था लौंडियों का, ठीक है। किताब अल्लाह अलैकुम, ये अल्लाह ताला का तुम पर लिखी हुई चीज है, यानी तुम पर फर्ज की हुई चीज है ये। वअहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, और इसके अलावा, यानी जो ऊपर लिस्ट दे दी ना अल्लाह ताला ने, उसके अलावा सब तुम्हारे लिए हलाल है, जायज है। अन तबतगू बिअम्वालिकुम, कि तुम अपने मालों के साथ तलाश करो, मुहसिनीन, यानी निकाह में आने वाली खवातीन, यानी अपने मालों के साथ, यानी माल ही खर्च करना है ना, तो हक महर दो और उनको निकाह में लेके आओ, ना के जो है वो तवाइफ के पास जाके, वो माल तो उधर भी खर्च होगा ना, लेकिन वो वन टाइम होगा, आप उनको दें और वो जो है वो अपना फायदा उनसे हासिल करके आ जाए। नहीं, मालों को खर्च करो, मालों के साथ चाहो, लेकिन क्या चाहो मालों के साथ, मुहसिनीन, यानी किला बंद होने वालियां, शादी में आने वालियां, गैर मुसाफिहीना, ना के बदकारी करने वालियां, ठीक है। फमस्तमा फमस्तमतअतुम, पस जिनसे तुमने
یعنی فائدہ اٹھایا ہو بھی اس کے ساتھ من ہننا، یعنی اپنے مالوں کے ساتھ من ہننا ان عورتوں سے، فآتوہن اجورہن فریضۃ، تو ان کو ان کے جو حق مہر ہیں وہ لازم دو، ان کا جو فرض کیا ہوا ہے نا، ایسا نہ ہو کہ پھر وہ جو ہے وہ اس کو کہ ہاں چلے بعد میں کر لیں گے، رائٹ، کہ شاید نکاح تو ہو گیا، نہیں، ان کو ضرور ان کے حق مہر دو جن سے فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا حق مہر دو، ٹھیک ہے۔ یہ اس امر کی تاکید ہے کہ جن عورتوں سے، دیکھیں نا، جو جو میں نے ابھی جیسے اگزامپل دی تھی دوسری، ٹھیک ہے، کہ وہ بس تھوڑی دیر کے پیسے دیں اور وہ ان سے اپنا تعلق پورا کر کے آ جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ تو ظاہر ہے پیسے کے بغیر نہیں نا وہ تعلق قائم ہونے دیں گی، رائٹ، تو یہ ان عورتوں سے جن سے نکاح کر لیا ہے تو ان کو وہ فار گرانٹیڈ لے کے ایسا نہ کرو کہ ان کا حق مہر نہ دو جو نکاح کے وقت ہوا تھا، ٹھیک ہے ان کو بھی ان کا حق مہر ضرور ادا کرو۔ اچھا، اور یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے یہاں پہ جو متع ہے، متع کیا ہوتا ہے؟ یہ نا ٹیمپرری نکاح ہوتا ہے، شاید آپ میں سے بہت لوگوں کو پتہ ہی آلریڈی، کہ شیعوں میں ابھی بھی رائج ہے، اہل تشریع جو ہمارے ہیں بہن بھائی، ان میں ابھی بھی رائج ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ وہ چند روز یا چند گھنٹوں کا نکاح کرتے ہیں، اور جو ہے وہ نکاح ہوتا ہے باقاعدہ، اور پھر حق مہر ہوتا ہے اور پھر طلاق دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی نعوذ باللہ، یعنی زنا کو ہی جو ہے وہ لیگلائز کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے ٹیمپریری نکاح کریں اور پھر طلاق دے دیں، رائٹ، تو یہ پہلے تھا، اسلام کے شروع میں یہ اس کی اجازت تھی، لیکن غزوہ خیبر کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا تھا، اف آئی ایم ناٹ forgetting کہ غزوہ خیبر کا ہی موقع تھا، تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا تھا، ٹھیک ہے، اینی ویز چلیں آگے چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم، ان کو ان کے حق مہر دے دو، ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور تم میں کوئی گناہ نہیں تم پر کہ یعنی جو تم آپس میں ہو رضامندی کے ساتھ کرو اس کے بعد، فرض کرنے کے بعد، یعنی وہی بات ہے جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جتنا حق مہر فرض ہوا ہے اس کے بعد اگر عورت خود اپنی مرضی سے آپس میں تم لوگ کی رضامندی سے اگر وہ کچھ کچھ واپس کرنا چاہ رہی ہے تو وہ اور بات ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ ومن لم يستطع، اور جو کوئی استطاعت نہ رکھے، منکم تم میں سے، طولن اتنی اس کے پاس یعنی اس کے پاس کیپیسٹی ہے، اس کے پاس اتنے وسائل ہیں، ان ينكح المحصنات المؤمنات، کہ وہ مومن عورتوں سے اب دیکھیں یہاں پر جو محصنات ہے نا، یہاں آزاد مسلم عورت مراد لیا گیا، یہاں شادی شدہ عورت نہیں ہے، کیونکہ شادی شدہ عورت تو حرام ہے نا، تو یہاں پر جو ہے وہ، کیونکہ یہاں کس کے مقابلے میں آیا ہے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کے مقابلے میں آیا ہے، تو یہاں پہ محسن کا مطلب آزاد عورت لیا گیا ہے، کیونکہ یہ غلام کے اپوزٹ آیا ہے، ٹھیک ہے، لونڈی کے اپوزٹ آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ، کیونکہ جو یہ آزاد عورت ہوگی نا، ظاہر ہے یہ تو اپنی مرضی سے پھر حق مہر مقرر کر سکتی ہے نا جتنا وہ چاہے گی، تو اگر وہ حق مہر دینے کی مومن آزاد عورت کو حق مہر دینے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس سے نکاح کرے اس طرح، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو تمہاری مومن لونڈیوں میں سے، مومنہ لونڈیاں جو ہیں ان میں سے تم یعنی اپنا نکاح ان کے ساتھ کر لو، کیونکہ ان کو حق مہر نہیں دینا پڑے گا، لیکن ان کے مالک کی اجازت سے بس نکاح ہو سکتا ہے، واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جو ہے تمہارے ایمانوں کو خوب جانتا ہے، بعضکم من بعض، تم بعض بعض میں سے ہی ہو، یعنی تم سب ایک ہی ہو، یعنی مؤمن ہے تو کیونکہ مشرکہ سے تو حرام ہے نا شادی کرنا، تو یہ مومن ہے، لیکن اگر غلام بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، مطلب وہ بھی انسان ہی ہے، اور انہی میں سے تمہارے یعنی بہن بھائی ہی ہیں، مومن جو ہے وہ سارے بہن بھائی ہی ہیں، فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو ان کے فَانكِحُوهُنَّ، تو ان کے مالکوں، ان سے نکاح کرو ان کے گھر والوں کی اجازت سے، وآتوہن اجورہن، تو ان کو ان کے حق مہر بھی دو، بالمعروف، اچھے طریقے سے، محصنات، یعنی ان کو وہی بات ہے کہ نکاح میں لانا مقصد ہو، اس کے لیے میں محفوظ کرنا مقصد ہو، غیر مصافحات، نہ تو صرف شہوت پوری کرنا، والا متخذات اخدان، اور نہ ہی
यानी छुपी बदकारी करना मकसद हो, छुपी दोस्तियां पालना मकसद हो, ना ही ओपनली जो है वो गलत ताल्लुकात कायम करना मुराद हो, मकसद हो। फ़इज़ा उहसिन्ना, फिर जब वो यानी निकाह में आ जाए, जब वो क़िले में आ जाए, ठीक है, देखिए वही बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। फ़इन आतैना बिफ़ाहिशतिन, बस अगर वो औरतें आए फाहिशा के साथ, बेहयाई के साथ, फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब, तो वो जो लौंडियां हैं उन पर जो है सजा आधी होगी आजाद औरतों के मुकाबले में। देखें फिर यहाँ मा अलल मोहसनात के मुकाबले में आ रहा है, तो यहाँ पे भी आजाद औरत मुराद है मोहसनात से। तो आजाद औरतों को अगर बेहयाई के जो है वो 100 कोड़े लगते हैं, तो इनको कितने लगेंगे? 50 लगेंगे। आधी सजा इनको मिलेगी, ठीक है। लौंडी का वली उसका निकाह उसके बगैर नहीं हो सकता, इसकी इजाजत के बगैर। हम्म यानी लौंडियों को 100 की बजाय 50 कोड़ों की सजा दी जाएगी, ठीक है। गोया इनके लिए सजाए रजम नहीं है, क्योंकि वो निस्फ नहीं हो सकती, अगर शादीशुदा है तब भी और अगर गैर शादीशुदा है तब भी, ठीक है। तफसीर इब्ने कसीर से ये लिया गया है कि इनको 100, आजाद औरत को 100 कोड़े लगते हैं, गैर शादीशुदा को, और इनको 50 लगेंगे, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि इनको आधी सजा मिलेगी। ज़ालिका लिमन खशियल आनत मिनकुम, ये तुम में से उनके लिए है जो डरे इस बात से कि जिन्हें गुनाह और तकलीफ का अंदेशा हो, ठीक है। व व अन तस्बिरु खैरुल लकुम, और ये कि तुम सब्र करो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह यकीनन अल्लाह और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। यानी तुम्हारा जब्त करना बेहतर है। यानी लौंडियों से शादी की इजाजत ऐसे लोगों को दी गई है जो जवानी के जज्बात पर कंट्रोल रखने की ताकत ना रखते हो, और ना ही उनके पास निकाह करने की यानी सकत है, वो अपना वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, और फिर बदकारी में मुब्तला होने के खदशा है, तो उनको इजाजत दी गई है कि वो लौंडियों से निकाह करें। और अगर वो सब्र कर लें, यानी अपने जज्बात को कंट्रोल रखें, और जो है वो जिना में इन्वॉल्व ना हो, तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और फिर जब उनके पास इस्तात आ जाए, तो फिर वो किसी आजाद खानदानी औरत से शादी कर लें, ठीक है। चलें, इंशाल्लाह यहीं तक था मेरा पोर्शन, अब आगे अंजुम आपा इंशाल्लाह लेके चलेंगी। जी अंजुम आपा, आप अनम्यूट कर लें, आपको मैंने को होस्ट बनाया हुआ था। जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाह। अ, आपकी आवाज जरा कम आ रही है अंजुम आपा। अच्छा, अब सही है, कुछ बेहतर है? हाँ जी, कुछ बेहतर हुई है। जी। क्या ये इस वक्त अरब नहीं कल्चर नहीं, में? फिर बहुत कम आवाज है। अच्छा, हाँ हेडफोन मेरा ख्याल है कुछ खराब खराब हो गया। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो आयत नंबर 25 अभी आपने लौंडियों के हवाले से और मुहसनात के हवाले से जो बात हुई, जी। तो ये तो अरब कल्चर में उस वक्त मैं डॉक्टर इसरार अहमद का सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो अरब कल्चर में उस वक्त ये चीजें थी, तो हम्म। इसलिए ये अहकामात दिए गए। बिल्कुल। ठीक है ना? तो अब उसकी क्या पोजीशन है? मैंने कहा आप जरा बड़े स्कॉलर्स वगैरह के साथ आपका इंटरेक्शन रहता है, तो अब हाँ, इसकी क्या पोजीशन है? नहीं तो जाहिर है, देखिए ना, अब हमारी लौंडियां नहीं है ना, अब जी लौंडियों का जी। नहीं है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये खादमाओं वगैरह को तो नहीं हम लौंडियों में ले सकते ना, तो उस हाँ वक्त तो ये, चूंकि सिस्टम हाँ था, तो उसको यानी फिक्स कर दिया गया है, क्योंकि लौंडियों को तो जी मतलब सुभान अल्लाह कोई वो था ही नहीं ना, उनको इंसान ही नहीं समझते थे, और एक एक लौंडी से यानी हर कोई जो है वो ताल्लुक कायम करता था। तो उसको इस्लाम ने फिक्स किया, उसके उनको भी हुकूक दिए कि नहीं, एक वक्त में एक लौंडी एक ही के निकाह में रहेगी या एक ही के ताल्लुक में रहेगी, तो उसको फिक्स किया है। जी जी। तो अरब कल्चर में अब ये चीजें शायद नहीं किसी है, और फॉर्म में नहीं है। है नहीं है। नहीं है? जी जी, है तो नहीं, मगर क्योंकि सुनने में बहुत चीजें आती रहती है ना, तो वो मेड्स भी के लीगल तो साथ नहीं और है ना अंजू पापा, लीगल हम्म, नहीं है वो।
मेड जी जो जी। है वो मेड जो है वो लौंडियां थोड़ी हैं, उनको तो सैलरी देते हैं ना, हम्म। उनको तो कॉन्ट्रैक्ट करके लेके आए हुए हैं ना, परचेज थोड़ी किया जी हुआ है। जी, बिल्कुल वो तो बाकी तो फिर बिल्कुल अंडरस्टूड है। वहीलुल लिल अरब। मगर हाँ, इन आयात के मिसयूज, मतलब जाहिर है जिना हर जगह इतना आम है, उसके अंदर कहीं ना कहीं लूप होल लोग निकाल लेते हैं और उसको वही करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो जायज सूरत हाल में आ जाए। जी। एनी हाँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि वस्सहाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अम, चंद बातें ज़रूरी हैं कि कुछ अहकामात जो हैं वो एक अरब कल्चर के हिसाब से हमारे सामने आए, और कुछ अहकामात जो हैं वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, जैसे अभी हमने आपने वो आयत पढ़ी कि महर से मुताल्लिक़ और कौन सी औरतें निकाह में जमा होंगी। तो अब अस्सलाम जी, वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो, जी जी। जी अस्सलाम जी, वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम मेरा एक अस्सलाम। सवाल जी, जी मेरा एक तो सवाल है। जी अगर शादीशुदा मर्द अगर जिना नहीं करे या खाली बात करे तो क्या गुनाह रहेगा? बात करे गैर औरत जी से? जी जो निकाह में है। जी नहीं, गैर शादीशुदा मर्द है और शादीशुदा मर्द है और ना वो भी शादीशुदा ये भी शादीशुदा फोनों पे बात करे तो हाँ, तो वो क्या भी गुनाह रहेगा? अब उस तरह देखो से जिना देखें की जी अंजुम किस्म है। आपा। जी जी जी, आप बताइए विफत। देखिए मेरे मैं हम सब तो ये पता है कि जो ये आयतें और बार बार जो अल्लाह ताला अपनी कोई ना कोई क्वालिटी बताता है कि अल्लाह ताला, जैसे अभी लास्ट आयत नंबर 24 में गुजरा, अल्लाह ताला इल्म वाला और हिकमत वाला है। ये जो इतनी चीजें खोल खोल के हमें बताई जा रही हैं, मैं उस वही एग्जैक्टली बात कर रही थी जो हमारी बहन ने इस हवाले से पूछा कि मतलब हमारे सामने सारी चीजें, आयात क्लियर हैं, रूल्स हमारे सामने हैं, अहकामात हमारे सामने हैं। अब हम आसपास जब ये चीजें देखते हैं, अल्लाह का करम है, एहसान है, हमें बहुत सी चीजों से अल्लाह ताला ने महफूज रखा हुआ है। मगर जब हम अपने आसपास ये चीजें देखते हैं, तो ये आयात उस वक्त अप्लाई होती हैं कि हम उनको फैलाएं, इन चीजों को हम लोगों को बताएं। अब हमें ये बता दिया गया कि हमारे लिए हलाल खवातीन कौन सी हैं। उसके बाद हमें ये भी बताया गया कि उनके साथ हमारे कैसे ताल्लुकात होने चाहिए। अब इसके अलावा जो भी ताल्लुकात हैं, चाहे वो बातों से हों, जब भी तो देखिए ना, मखलूत महफिलें, मखलूत बैठना, ये सब हमारे दीन में इसीलिए तो मना है कि ये आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता ये हमें जिना की तरफ ले जाती हैं। तो आँख के भी ज़िना है, कान का भी ज़िना है, ज़बान का भी ज़िना है, वो सारा इस ये जो फ़ोन पे बातचीत हो रही है, ये सब उसके अंदर इन्वॉल्व है। बहुत एहतियात की ज़रूरत है और इन अहकामात को फैलाने की ज़रूरत है, ताकि ये आम हो। जी इसी तरह मैं समझ रही हैं, अगर आप और ऐड करना चाहें रिफ़त ज़रूर करिए। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल यही है, बिल्कुल आपने सही कहा। और जो जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ना, ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान जी, के कदमों की तो ये शैतान के कदम है। हमें डायरेक्ट तो जिना तक कोई पहुंचता ही नहीं ना, डायरेक्ट तो नहीं एकदम जिना हो जाता। तो ये रास्ते हैं, हमें इन रास्तों पे ही नहीं चलना। लेकिन उस तरह से हद ज़ाहिर है कोई कायम नहीं है कि अगर कोई बात कर रहा है तो उस पर हद कायम कर दी जाएगी, जो हुदूद हम पढ़ रहे थे, जो यानी जो हम सजाएं पढ़ रहे थे, वो सजा तो नहीं है, लेकिन उसको ऐसे बंदे को समझाया जाएगा ज़ाहिर है। और गुनाह तो यकीनन है अल्लाह ताला के पास। और उस पे हद ज़ाहिर है कायम नहीं होगी। हद उसी वक्त कायम होगी जब वो, जैसे सुभान अल्लाह, वो मुझे हदीस जैसे आप कह रही ना कि आंख का भी जिना है
یعنی آنکھ بھی زنا جی کرتی ہے، ہاتھ پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، دل بھی زنا کرتا ہے، اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، بس یہ ہیں الفاظ. تو گناہ تو یقیناً ہے. جی انجم آپ کنٹینیو کریں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے. اور حقیقت میں اگر ہم اس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے کچھ حاصل کرنا ہے، تو اس میں 4 چیزیں میرے حساب سے پوشیدہ ہیں، 4 اصول پوشیدہ ہیں. کہ ایک تو اس پہ یقین ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس میں کچھ بھی جو ہے غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ حکمت والا ہے اور وہ جانتا بھی ہے. اور اس کے بعد اس پر عمل کا ارادہ، اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مدد حاصل کرنا. مطلب میں یہ ہر آیت کے بارے میں اپنے لیے بھی یہی پسند کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارا یہ طرز عمل ہو. اور اس کے بعد اس علم سے دوسرے کو مستفیض کرنا. بعض دفعہ آپ بہت سارے احکامات جو ہیں ان پہ عمل کر رہے ہیں، مگر وہ ہمارے آس پاس جو چیزیں ہو رہی ہیں ہم ان کو بتانے میں تھوڑا سا جھجکتے ہیں اور اس کو عام کرنے میں. تو اس سے فائدہ یہ دوسرے لوگوں کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہو سکتا. مطلب یقین بھی ہے، عمل بھی ہے، سنت سے جو ہے وہ ارادہ بھی ہے عمل کرنے کا، مگر اس کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا. تو میری پیاری بہنوں، میں اپنے لیے بھی یہی کہتی ہوں کہ اس کے لیے دائرہ یہ نہیں ہے کہ آپ بہت وسیع دائرہ کریں. آپ کے آس پاس کچھ بھی ہو رہا ہے، جیسے ابھی میری یہ بہن نے ذکر کیا کہ ان کے علم میں یہ بات آئی، تو ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے پھیلانا بھی بہت ضروری ہے. دائرہ اب آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ بڑا دائرہ بھی کریں. اس کے علاوہ اگر آپ اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے آس پاس سے، اپنے پڑوسی، اپنے بہن بھائی، ایک دوسرے کو بتانا بہت ضروری ہے، تاکہ یہ جو اتنے بڑے بڑے احکامات ہیں وہ ہم لوگوں کی اور عام لوگوں کی زندگی میں داخل ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے، جو ہم سورہ فاتحہ میں روزانہ دعا کرتے ہیں وہ، اور تمہاری توبہ قبول کرے. اب بات یہ ہے، وہ ابھی رفت آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور ہم خطا کار ہوں گے. ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم خطا کار ہوں گے، مگر ہمیں توبہ کا ایک بہترین تحفہ عطا فرمایا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، اور گناہ کا تصور ان کے ساتھ منسلک نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود وہ 70 بار توبہ کرتے تھے. تو میری پیاری بہنوں، اس آیت میں ہمیں یہ سبق ملا کہ گناہ اگر ہم سے ہو بھی جاتے ہیں تو نیت تو ہماری یہی ہے کہ ہم روزانہ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، تو پھر ہم ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ہم کثرت سے توبہ کریں. اس کو آپ اپنے پلو میں باندھ لیں. اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے، کیونکہ وہ جو احکامات کی یہ چین بنتی ہے نا، اور اس کے بعد پھر اس چین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی ایک کوالٹی، اپنا ایٹریبیوٹ بتاتا ہے، تو وہ دراصل نیچر کے قریب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. اور جب ہم اچھے سے قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہر چیز ایک ہیومن نیچر سے اتنی قریب ہے کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، صرف ہم نے اپنے لیے مشکلات بنائی ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ جو بھی آیات ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہم یہ دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے. یہ چاہے آپ تھوڑا قرآن پڑھیں، چاہے آپ درس قرآن کی کلاس میں ہوں، دوریا قرآن میں ہوں، جب بھی ہوں، ہم یہ کوشش کریں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول، پہلے اس نے کہا توبہ قبول، تمہاری توبہ قبول کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی خواہش بھی بتائی
کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہو، اس کو معلوم ہے تم گناہ کرو گے. بڑے بڑے اچھے قرآن پڑھنے والے ہم سب عام لوگ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں غلطیاں ہوتی ہیں. بس فرق یہ ہے کہ جو مومن ہے وہ اپنی غلطیوں پہ الرٹ ہو جاتا ہے اور توبہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو خود یہ کہہ رہے کہ اس کی بھی یہ خود چاہت ہے کہ ہماری توبہ قبول کری جائے. اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس میں سے بہت دور ہٹ جاؤ. اچھا، اس میں لفظ تمیلو، ان تمیلو یعنی حق سے باطل کی طرف جھک جاتا ہے انسان جو خواہشات کے پیرو. اور اگر ہم روزمرہ کی زندگی میں آئیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ ہم اپنی خواہشات کو اپ کر لیتے ہیں اپنے نفس پر، اور کہیں نہ کہیں ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حق سے باطل کی طرف جو جھک جاتے ہیں وہ توبہ کریں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ. تو ایسے لوگوں سے، ایسے گیدرنگ سے، ایسے دوستوں سے ہم سب کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو ہمیں حق سے باطل کی طرف جھکانے کے لیے کوشش کریں. یرید اللہ ان خفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس کی تشریح میں لکھا ہے اس کمزوری کی وجہ سے اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے. ہم سب اس کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی وقت ہم اللہ کی نافرمانی کی ہلکے پھلکے طریقے سے بھی ہم جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کمزوری کی وجہ سے اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے. انسان کمزور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ممکن آسانیاں اسے فراہم کیے. انہی میں سے یہ اس حوالے سے جو پچھلی آیات گزری ہیں بات ہمارے سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمید کیوں باندھی. انہی میں سے لونڈیوں سے شادی کی اجازت ہے کہ بجائے اس کے کہ انسان کسی کمزوری میں مبتلا ہو کے کمزور پڑ کے اس کا تعلق جو ہے وہ غلط حساب سے ہو جائے، اس میں اللہ تعالیٰ نے لونڈیوں سے شادی کی اجازت دی. بعض نے اس ذوف کا تعلق عورتوں سے بتلایا، یعنی عورتوں کے بارے میں کمزور ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے. اور جس طرح سے آج کل عورتیں اس کو عام کر رہی ہیں اپنے حلیے سے، بے پردہ ہونے سے، تو وہ پوری کی پوری جو ہے اس گناہ میں شریک ہوں گی. اس لیے عورتیں بھی باوجود نقصان عقل کے اس کو آسانی سے اپنے دام میں پھنسا لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے شوہروں کو، سب کو محفوظ فرمائے یا رب العالمین. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. یعنی ایسے کام نہ کرو، ایسے نہ کماؤ جس میں دھوکہ ہو، فریب ہو، جال سازی ہو اور ملاوٹ ہو، اور اس کے علاوہ وہ سارے کام ہو جن سے شریعت نے ہمیں منع کیا، یعنی حرام کام ہو. اس کی تفصیل آ رہی ہے آگے، جیسے سود ہو، جیسے جوا ہو، اسی طرح جیسے حرام چیزوں کے کاروبار ہوں، جیسے مثال کے طور پہ فوٹوگرافی ہے، اور ٹی وی، فلمیں، اور اس طرح کے اور بھی ساری چیزیں ہیں، جیسے شراب کا بیچنا ہے، اور اس طرح کے سارے حرام کام جن کی وقتاً فوقتاً ہم تفصیل میں پڑھتے رہتے ہیں قرآن میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور مخاطب کون ہے؟ ایمان والو. اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ آپس کی رضامندی ہو، خرید و فروخت. الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم. مطلب یہ کہ
اس کے علاوہ یہ بھی شرط یہ ہے کہ یہ لین دین حلال اشیاء کا ہو. حرام اشیاء کا کاروبار جیسے کہ اوپر آیا باہمی رضامندی کے باوجود بھی ناجائز ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا. اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان. دیکھیے ہر حکم کے بعد یا ایک آیت میں 2-4 احکامات کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی ایک کوئی کوالٹی ضرور، یہ قرآن پاک کا ایک بہت ہی بہترین انداز ہے. شاید ہم اس کو سرسری پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں، مگر واقعتاً ذرا غور کریں کہ جب احکامات بتائے جائیں اور اس پہ اللہ تعالیٰ ہی بتائے کہ مہربان ہے، تو یہ اس میں ایک عنصر یہ موجود رہتا ہے کہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں. آپ پلٹیں، توبہ کریں، اپنے آپ کو درست کریں، حق کی راہ پر آئیں، تو اللہ تعالیٰ کو آپ نہایت مہربان پائیں گے. اور اس قتل نہ کرو کی تشریح میں ذرا ہم تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں، اس سے مراد خودکشی بھی ہو سکتی ہے جو کبیرہ گناہ ہے، اور ارتکاب معصیت بھی جو ہلاکت کا باعث. ظاہر ہے جب انسان گناہ کی راہ پہ ہوگا تو اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہے. اور اس کے علاوہ کسی مسلمان کو قتل کرنا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. اس لیے اس کا قتل بھی ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اپنے آپ کو قتل کیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے بچو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو شخص یہ نافرمانیاں سرکشی اور ظلم سے کرے گا، مطلب یہ یعنی جانتے بوجھتے کرے گا ان چیزوں کو جو اوپر بتائی جا رہی ہیں، تو ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے. اور یہ اللہ پر آسان ہے. دیکھیے اوپر بالکل کنٹراسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم سے کچھ غلطی ہو جائے ہم معافی مانگیں، اپنی راہ درست کر لیں، اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے. اور اس کے بعد ہم سرکشی پہ اتر آئیں، جیسے ابھی پہلے بھی رفت نے بتایا کہ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں اور کوئی احساس ندامت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے. اور یہ اللہ پر آسان ہے. جس طرح وہ مہربان ہے اسی طرح وہ ذات بے نیاز ہے. وعلیکم السلام. تو یہ اللہ تعالیٰ پہ سزا دینا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. آگے اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. لائٹ چاہیے بہت چھوٹا ہے. اور اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کریں گے. تفسیر میں یہ لکھا ہے کبیرہ گناہ کی تعریف جو ہے وہ ہم اکثر سنتے ہی رہتے کہ وہ بہت سی احادیث میں ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے. اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض کے نزدیک وہ گناہ ہیں جن پر حد مقرر جیسے ابھی ذکر ہوا تھا. بعض کے نزدیک وہ گناہ ہیں جس پر قرآن میں یا حدیث میں سخت وعید یا لعنت آئی ہو. بعض کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جس سے اللہ یا اس کے رسول نے بطور تحریم روکا ہے، یعنی حرام کیا ہے، سختی سے منع کیا گیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی کسی گناہ میں پائی جاتی ہو تو وہ کبیرہ ہے، یعنی وعید بھی ہو سخت، اور اس کے بعد اس میں حد بھی ہو، اور اس کے بعد وہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف بھی ہو. تو کوئی بھی ایک چیز ہے اور اس پہ انسان ڈٹائی سے جمع ہوا بھی ہو تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتی ہے. اور اس کا ایک سمپل رول ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر ہم ان بڑے گناہوں میں جن کی حد مقرر ہیں، جو حرام ہیں، ہم یا کوئی بھی انسان مرتکب ہوتا ہے تو سوائے توبہ کے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور اگر ابھی آیت گزری تھی کہ آخری سانس میں توبہ ہوتی ہے تو پھر تو دروازے جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہے.
تو میری بہنوں یہاں ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ گناہ تو کرتے رہیں گے ہم، کبھی ہم سے بڑے گناہ بھی ہو رہے ہیں، چھوٹے بھی ہو رہے ہیں، تو استغفار کا دامن رکھیں اور ندامت کا جو ایک عنصر ہے ہمارے دلوں میں اس کو ذرا ہم مضبوط کریں انشاءاللہ تعالی۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کی باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کو اسی میں سے حصہ ہے، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کی باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک کوالٹی ہے اور کوئی نہ کوئی ویکنس ہے، ٹھیک ہے۔ میں آج کل جب گفتگو ہوتی ہے، بیٹھتے اٹھتے ہیں ہم لوگوں میں، تو ایک چیز جس کی وجہ سے آج کل سب سے زیادہ انسان جو ہے خسارے میں جا رہا ہے وہ آرزویں ہیں جو دوسروں کو دیکھ کے آدمی کرتا ہے۔ اور میری بہنوں کہیں بھی کوئی بھی کچھ بھی ایڈ کرنا چاہیں یا رفت آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کریں، یہ میرے اپنی فہم سے جو باتیں ہیں اور تفسیر کے لائٹ میں ہیں یہ باتیں، اور اپنا ایک آبزرویشن ہے کہ ہم اس چیز کی بہت آرزو کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی، اور اس کی وجہ سے ہم اپنی سب زندگیاں خراب کر رہے ہیں۔ مطلب ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم شاید ہزاروں لاکھوں چیزیں ایسی ہیں، ایک سانس کا اندر جانا اور باہر آنا، جو ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا نہیں کی، جو اس نے ہمیں نہیں دیا، اور اتنی چیزیں ہیں، ذرا غور کریے گا اس آیت پر اور اس کو اپلائی کریے زندگی میں پریکٹیکل۔ اتنی روزانہ چیزیں ہیں کہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں مگر ہم کو اس نے عطا کی۔ اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آرزو کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں عطا ہوا جو کسی دوسرے کو اس میں برتری ہے، جیسے مال کا لے لیں آپ، رہن سہن لے لیں، گھر لے لیں، جابس لے لیں، اس میں خواتین بہت ایکسیڈ کر رہی ہیں ان چیزوں میں، اپنے شوہروں کو پریشان کر رہی ہیں کہ فلاں کے پاس یہ، فلاں کے پاس وہ، اور ہم ایسے نہیں، ہم ویسے نہیں۔ دیکھیے بہت امپورٹنٹ ایک حدیث ہے تقدیر پر ایمان لانا، اور یہ ہمارے ایمان کے برانچز میں ہے نا، تقدیر پر ایمان لانا۔ اب وہ اچھی تقدیر ہے یا جو بھی تقدیر ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کچھ مجھے عطا ہوا ہے وہ کسی کا مانگا تانگا یا بچا کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا، یہ ایمان رکھیں۔ جو کچھ مجھے عطا ہوا چاہے وہ کسی سے کم ہے وہ میرے لیے پلان کیا گیا، اور اگر جو کچھ مجھے زیادتی ہوئی تو میں اس پہ فخر و غرور نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ میرے رب نے مجھے عطا کیا، نہ کہ میں نے کچھ حاصل کیا اس میں۔ اب اس کا ایک اللہ تعالیٰ بہت پیارا سا رول یہ بتا رہے ہیں، مردوں کو اسی میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اسی میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے فضل مانگو، یہ شکایتیں نہ کرو، کہ یہ آرزویں نہ کرو، جو وہ قدرت ہے اس کی، وہ چاہتا تو آپ کو بہترین عطا فرماتا اگر کسی چیز میں کمی ہے، اور اگر آپ کو اس نے بہترین عطا فرمایا ہے تو آپ کا بھی فخر و غرور نہیں ہے اس میں، وہ اس نے عطا فرمایا ہے۔ تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم ہر وقت شکر میں رہیں اللہ تعالیٰ سے اور تقدیر پر ایمان رکھیں۔ اس کی تفسیر میں شان نزول میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں۔ ہماری مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ فضیلت ہے نا، تفسیر میں ہے، رفت اگر آپ نیچے اس کو اسکرول کر لیں تو ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے، اس پر آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ آیت نازل، اللہ تعالیٰ نے اس فرمان کا فرمایا، اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی قوت اور طاقت اور اپنے حکمت اور ارادے کے مطابق عطا کیا ہے، اور جس کی بنیاد پر وہ جہاد کرتے ہیں، وہ دیگر بیرونی کاموں میں حصہ لیتے ہیں،
یہ ان کے لیے اللہ کا خاص عطیہ ہے. بیکاز ہم سب جانتے ہیں آیت ابھی آنے والی ہے, فزیکلی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ڈفرینٹ بنایا ہے. یہ بہت ہی حکمت سے پوشیدہ چیزیں ہیں جو ہم پڑھتے جائیں گے تو ایکسپلور کرتے جائیں گے اور ایکسپیرینس بھی کریے اس بات پہ. اچھا, اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کے کام کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہیے, یہ نیچر کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, فزیکلی آپ ایک ہاتھ سے, اگر میں کہوں کہ ایک جنرل ایک ایکسپیرینس میں آ جائیں, ایک آپ چیز اٹھائیں, بھاری چیز میں آپ سے کہوں 20 kg کی وزن اٹھائیں, تو فزیکلی ہم اس کو نہیں کر سکتے ہینڈل, کیونکہ ہماری فزیکلی اللہ تعالیٰ نے ہماری فزیک جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور مردوں کے لیے وہ چیز آسان ہے. تو یہ ٹائپ کے مقابلے نہیں کرنی چاہیے, آرزو نہیں کرنی چاہیے. جو آج کل فیمنزم بہت ہے نا, ابھی آگے آیت آ رہی ہے اس کے اندر, کہ یہ وہ مقابلہ ہے جو آپ کا فزیکل اللہ تعالیٰ نے ڈفرینس رکھا ہے, آپ اس کے اگینسٹ میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ مقابلے اور یہ آرزویں رکھنا صحیح نہیں ہے, یہ آپ کو نیچر سے دور کر دیں گے. البتہ اللہ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں خوب حصہ لینا چاہیے, اس میں کوئی بھی ڈفرینس یا پرائیورٹی نہیں ہے, کوئی بھی پرائیورٹائز نہیں ہے. اگر آپ اچھی نماز پڑھیں گی اتنا ہی اجر ہے, اگر آپ اچھے روزے رکھیں گی اتنا ہی اجر ہے, اگر آپ تراویح پڑھیں گی اتنا ہی اجر ہے, اگر آپ حقوق اللہ ادا کریں گی اتنا ہی اجر ہے, حقوق العباد میں آپ محنت کریں گی اتنا ہی اجر ہے جتنا مردوں کا ہے. آگے اب تھوڑا میں تو دین کا نچوڑ ہی کہتی ہوں کہ سارا حقوق العباد میں حقوق اللہ سے آپ کو اسپریچولیٹی ملتی ہے, اللہ سے کنیکشن ملتا ہے اور آپ تیار ہوتے ہیں حقوق العباد ادا کرنے کے لیے. تو یہ برابری کرنا اور یہ خواہش کرنا ایسی جو نیچر کے خلاف ہے وہ جائز نہیں ہے. اللہ سے فضل و کرم مانگیں اور دعا مانگیں, جو کچھ بھی ہم عمل کریں ایسے خواتین اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بنا کے قبول فرمائے. وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مرے اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے لیے مقرر کر دیے. موالی مولا کی جمع, مولا کے کئی معنی ہیں, دوست, آزاد کردہ غلام, چچا زاد, پڑوسی, لیکن یہاں اس سے مراد وارث ہیں, ورثاء ہیں. مطلب یہ کہ ہر مرد اور عورت جو کچھ چھوڑ جائیں ان کے وارث ان کے باپ, ماں باپ اور دیگر قریبی رشتے دار ہوں گے. میں بھی اس کی اب کچھ ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گی, ذرا آیت کو پورا کر لوں. والذین عقدت ایمانکم فأتوہم, تھوڑا اس کا فونٹ کم وہ ہے نا, بہت چھوٹا, تو معاف کیجیے گا, اگر کہیں غلطی ہو تو اصلاح کریے گا تلاوت میں. فآتوہم, کس کا فآتوہم فونٹ چھوٹا ہے؟ نصیبہم, آپ یہیں سے پڑھ رہی ہیں انجم؟ بہت آپ چھوٹا ہے. جی یہیں سے جی, پڑھ رہی ہیں؟ حالانکہ میں نے سائڈ میں قرآن رکھا ہوا ہے ہاں اور لائٹ تیزی ہے. ہاں, ان اچھا تو میں اللہ بڑا کان کر دوں؟ علی کل شیء شہید. نہیں میں میرے پاس قرآن ہے, میں اس میں سے نہیں پڑھ رہی, اچھا اچھا, یہی قرآن ہے میرے پاس, یہی والا جی جی قرآن ہے. جی جی صحیح. ان جی, ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو, حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر. اچھا, موالی کا یہاں پہ بتایا کہ مراد ورثہ ہے, مطلب یہ کہ ہر مرد عورت جو کچھ چھوڑ جائیں ان کے وارث ہیں. اچھا, اس آیت کے محکم یا منسوخ ہونے کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے, یعنی کچھ اس کو محکم مانتے ہیں یعنی یہ منسوخ نہیں ہے, اور کچھ اس کو مانتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن جریر طبری وغیرہ اسے غیر منسوخ یعنی محکم مانتے ہیں. اور ایمانکم, معاہدہ سے مراد وہ حلف اور معاہدہ لیتے ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کے لیے
اسلام سے قبل دو اشخاص یا دو قبیلوں کے درمیان ہوا اور اسلام کے بعد بھی وہ چلا آ رہا تھا. نصیبہم حصہ یعنی جس کے حصے میں جو مراد ہے اس سے حلف اور معاہدے کی پابندی کے مطابق تعاون و تناصر کا حصہ ہے. اور ابن کثیر اور دیگر مفسرین کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے. بہرحال بات یہ تھی کہ ایک مہاجر انصاری کا مال جیسے ہم نے جب ہجرت کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک انصاری اور مہاجر جو تھے ان کے درمیان اخوت کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا. اس میں ایک مہاجر انصاری کے مال کا اس کے رشتہ داروں کے بجائے وارث ہوتا تھا. لیکن یہ چونکہ ایک عارضی انتظام تھا اور اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ انفال میں فرمایا رشتہ دار اللہ کے حکم کے روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. تو پھر یہ منسوخ کر دیا گیا. تو اس میں تھوڑی سی اختلاف ہے علماء کا. مگر بہرحال جو اصل بات یہ ہے اگر ہم عام طور پہ اس آیت سے سبق لیں تو ہم کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے اطراف میں ہمارے بڑے چھوٹے ہمارے بھائی بہن والدین اور اسی طرح سے ہمارے سسرال میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جن کے بلاوے آ جاتے ہیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ وارثین کیا ہیں. اور غالباً یہ جو حصے ہیں سارے پیچھے آیات میں شاید رفت آپ بتا چکی ہوں گی ہے نا. جی 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 انجم آپا ہاں بات ہو چکی ہے ڈیٹیل میں حصوں پہ. اور ہاں یعنی ماں باپ اور بچے اور والدین اولاد اور شوہر بیوی یہ تین تو پکے جو ہے وہ وارث ہوتے ہیں. اور پھر بہن بھائی جی وارث بنتے ہیں کہ نہیں چچا بنتے ہیں کہ نہیں ہے نا وہ پھر ان کی کنڈیشنز ہوتی ہیں اور یہ وہ کافی جی وہ مگر میں عام طور پہ یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے اطراف میں ہوتی ہیں مگر ہم بالکل کو ہم علم نہیں انویئر ہے ہوتے اور ہیں. نہ ہم لوگوں کو. بالکل ہاں اصل بات یہ ہے میں سبق یہ لینا چاہ رہی ہوں اور پوائنٹ یہ ہے. بتانا چاہ رہی ہوں ہاں کہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی جدا ہو تو ہم کو کم از کم جو ہم جن کو دین کا علم ہے ان کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کرانا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ کہ ہمیں اکبر. یہ کرنا ہے. اللہ کرے ارد گرد والے مان بھی لیں اور سمجھ بھی لیں آپ کا دیکھیں کیونکہ بات تو وہی آ جاتی ہے نا کہ ہمیں بتانا اور اپنی یقیناً پوری ہم ہاں کوشش بالکل کرنا. جی بالکل اور یہ نہیں کہ خالی بتا کے ہم کریں ہم اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ اس حکم کو لوگوں کو بتائیں جتنے ہمارے قریب ہیں لوگ اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا بھی کریں. انشاء اللہ تعالیٰ ضرور اللہ نے چاہا تو جب پہنچتا ہے حکم تو لوگ سوچتے تو ہیں انشاء اللہ تعالیٰ. اچھا اب یہ آیت آ رہی ہے جو بہت مشہور آیت ہے جس کی بنا پر آج کل بہت زیادہ جو ہے عورتیں جو ہیں وہ فیمنزم کی طرف ہیں کہ کیوں فوقیت ہے. ایک وجہ میں نے آپ کو بتائی اور کچھ آگے وجوہات آ رہی ہیں. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں. تو ایک منٹ پھر سائمہ سوری مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. ایک تو فزیکل فضیلت جس کے ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں جو قوت اور دماغی صلاحیت بھی ہو سکتی ہے صحیح ہے. اور دوسری وجہ یہ کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. تو آج کل تو یہی ہے نا فیمنزم کے ہم بھی تو مال خرچ کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں مردوں پر حاکم ہے. نیچر کے خلاف جب بھی ہم جائیں گے تو ہمارے لیے زندگی میں مسائل پیدا ہوں گے. بس بات ساری یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ان آیات کی روشنی میں ہمیں نیچر سے جو ہے وہ دور نہیں ہونا چاہیے. کچھ احادیث میں تو یہ بھی لکھا ہے اب اگر تفسیر کی طرف آئے آپ دوسری وجہ کسی یہ ہے کہ جس کا مکلف شریعت نے مرد کو بنایا ہے اس عورت کو اس فطری کمزوری اور مخصوص تعلیمات کی وجہ سے جنہیں اسلام نے عورت کی عفت اور حیا اور اس کے تقدس کی
تحفظ کے لیے ضروری قرار دیا. سمجھ رہے نا کہ ہم وہ برابری نہیں کر سکتے کہ جو ایک عورت کی حیا اور اس کی تقدس اور اس کی عفت کی وجہ سے ہے، وہ اس میں لمیٹڈ ہے. یہ قانون فطرت ہے. اور مرد جو ہیں اس میں تھوڑے سے ان کو تھوڑی آزادی ہے. مطلب اس گناہ کی آزادی تو کسی کو بھی نہیں ہے، مگر فزیکلی جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے عورت کے اوپر مرد حاکم ہی ہے. اور اس کے علاوہ عورت کی اچھا پھر معاشی جھمیلے جو ہیں، اگر عورتیں کہیں برابری. رفت میں ایک آپ سے یہاں پہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ ان آیات کی روشنی میں اور جو حالات اور واقعات ہیں اور جس طرح کا نظام سب کچھ الٹا پلٹا ہے اور مہنگائیاں ہیں، تو کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ عورت کو جاب کی اجازت شوہر کی اجازت سے کرنی چاہیے یا وہ خود اس میں مکلف ہے کہ وہ جاب کرے. ذرا مجھے اس کی وضاحت کریے. مکلف تو کسی صورت بھی نہیں ہے، جی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جیسے ابھی جی آپ نے کہا نا کہ عورتیں جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں، مجھے یہ چاہیے وہی چاہیے یہ چاہیے، رائٹ، اس کے پاس یہ ہے اس کے پاس یہ ہے، شوہروں کو تنگ کرتی ہیں اور پھر ان کو حرام کمانے پہ بھی مجبور کرتی ہیں. ڈیفینیٹلی وہ بیچارہ کدھر جائے گا پھر، اگر بیوی کی جو ہر وقت کی جو ہے ڈیمانڈز ہیں اور وہ افورڈ نہیں کر پا رہا تو پھر وہ حرام کی طرف جائے گا نا. تو سبحان اللہ، جی اگر صحابیات کی دیکھیں مثالیں تو کیسے کیسے صبر کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. وہ پاک زندگیاں، سیرتیں، پاک سیرتیں ہمارے لیے راہ مشعل راہ ہیں، لیکن ہم کہاں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان کا. اینی ویز، تو مکلف تو کسی صورت میں نہیں ہے عورت، سوشل رسپانسبلٹی اس پہ کسی صورت نہیں ہے. اب یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آ جاؤ میرے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، تو وہ دونوں مل کے کر لیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، منع نہیں کیا. اور ایون اگر نہیں بھی ہے، یعنی سوشل نیڈ، فائنینشیل نیڈ نہیں بھی ہے اور وہ کرنا چاہ رہی ہے، تو وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اس میں. لیکن اس ابھی کے جو لیے آپ نے، کچھ رولز قواعد ہیں. نہیں رولز قواعد تو ظاہر ہے وہی ہے کہ اگر وہ جاب کرے گی، کچھ بھی کام کرے گی، تو وہ شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے، ہے نا، شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے، چاہے وہ شوق سے کر رہی ہے یا چاہے وہ جو ہے وہ مجبوری میں کر رہی ہے. جیسے ابھی ویمنس ڈے تھا انجو پاپا، 8 مارچ کو ہوتا ہے نا، پرسوں تھا، ہے نا. پاکستان میں جی بھی جی کچھ ریلیاں وغیرہ نکلی ہوں گی، انا للہ و انا الیہ راجعون. اینی ویز، یہاں قطر میں بھی پہلی دفعہ ایمبیسی، پاکستان ایمبیسی نے نا منعقد کیا پروگرام ویمنس ڈے پہ پہلی دفعہ. تو اس میں خیر میں بھی گئی الحمدللہ، ہمارے اسکول سے گئی کچھ خواتین، مطلب اس طرح ہی خواتین کو ظاہر ہے مدعو کیا ہوا تھا. تو کیا نام ہے، مس ایلیا بھی تھیں ہماری پرنسپل، وہ تو بلکہ پینل ڈسکشن میں تھی، پینلسٹ تھیں. تو اینی اچھا مطلب اب وہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ ایکول اپرچونٹیز کی. ٹھیک ہے نا، جو وہی جب ہم جینڈر ایکوالٹی پہ بات کرتے ہیں تو جو ہے مردوں کو جو ہے وہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں کہ وہ آگے ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر بھی چلے جاتے ہیں اور اپنا کریئر پرسو کرتے ہیں، لیکن عورتوں کو جو ہے وہ، لڑکیوں کو اجازت نہیں دی جاتی ہمارے معاشرے باہر جانے کی، اپنا کریئر پرسو کرنے کی، رائٹ. تو اس پہ بات ہو رہی تھی کہ یہاں پہ ان ایکوالٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسلام تو خیر الحمدللہ سبحان اللہ، اسلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، رائٹ، ہر مسلمان مرد جی عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر امریکہ کے لیے لڑکے کو بھیج دیں اور لڑکی کو نہ بھیجیں تو یہ ان ایکوالٹی نظر آتی ہے یہاں پہ. وہ تو جی پروٹوکولز ہیں نا، جی وہ لڑکی کی پروٹیکشن کے لیے ہی ہیں، رائٹ. جیسے ایک لڑکا جو ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ فزیکلی جو ہے وہ دے آر ڈفرینٹ، دے آر ناٹ سیم، تو اسی ڈفرینس کی وجہ سے جو ہے وہ رسپانسبلٹیز اور رولز بھی ڈفرینٹ ہے. پھر جیسے انہوں نے وہاں پہ بات ہوئی کہ جو ہے خواتین، لڑکی جو ہے وہ شادی کر دیتے ہیں، اب وہ جو ہے وہ اپنا گھر دیکھے کہ اپنا کریئر پرسو کرے، رائٹ. تو مس ایلیا نے بہت جی اچھی وہاں بات کی کہ جو مطلب ایجوکیشن کا ہم یہی کیوں ہمیشہ مطلب سمجھتے ہیں کہ اس کو اپنا کریئر پرسو کرنا ہے، اس کو جاب ہی کرنی ہے، یہ کیوں ہمارا ہوتا ہے. جتنی ہائر ایجوکیشن ہوتی ہے پرسنالٹی میں بھی تو اتنی بہتری آنی چاہیے، جو کہ انفارچونیٹلی نہیں آتی ہے. انفارچونیٹلی وہ یہی دماغ میں خباثت آ جاتی ہے کہ اب میں بھی تو کما سکتی ہوں، میں بھی تو انڈیپینڈنٹ ہوں، میں کیوں کسی کے اس میں رہوں، رائٹ.
میں کیوں کسی کے, یہ جی والی چیز جو ہے یہ برباد کر رہی ہے ہمیں. تو ہمیں کانسیپٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ یس دے بوتھ ہیو equal rights for higher education, but the purpose of higher education is to groom the personality. اب وہ جتنی ایجوکیٹڈ مدر ہوگی وہ گھر میں اتنا ہی اچھے بچوں کو دیکھ سکتی ہے, اتنی اچھی ریکوائرمنٹ سمجھ سکتی ہے. ابھی جیسے پھر بات ہوئی ہے اسی پینل ڈسکشن میں کہ جیسے کووڈ آ گیا اچانک, ٹھیک ہے, اب دیکھیں تو پڑھی لکھی مدرس تھیں جن کے چھوٹے بچے تھے, آپ دیکھیں ذرا ان کو خود ٹیکنالوجی نہیں چلانی آ رہی, ان کو خود نہیں چیزوں کی سمجھ آ رہی, تو کتنا اسٹرگل کیا انہوں نے نا, ان بچوں نے بھی اسٹرگل کیا جن کے چھوٹے بچے تھے. جو بڑے تھے انہوں نے تو پھر بھی کس طرح, لیکن جو چھوٹے تھے وہ تو ٹوٹلی مدرس کے ساتھ تھے نا گھروں پہ, کہ انہوں نے ہی ان کی پوری رسپانسبلٹی لینی ہے, ان کو ڈیوائسز آن کر کے دینی, یہ وہ سب سب سب. تو وہاں پہ پھر انہوں نے اسٹرگل کیا. تو اگر وہی جو مطلب اگر ایجوکیٹڈ مدرس ہیں, دے آر ویل اویئر آف ٹیکنالوجی اینڈ ایوری تھنگ, تو دے کین ویری ویل برنگ اپ دیئر چلڈرن آلسو. اٹس ناٹ اونلی کہ وہ جاب ہی کریں جا کے, ٹھیک ہے. لیکن اینی ویز اگین جو ہے وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, چاہے اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے, شوق کے ساتھ بھی کرنا چاہتی ہے تو اسلام نے منع نہیں کیا. میں تو ہمیشہ بلکہ کہتی ہوتی ہوں کہ دیکھیں اگر ہائر ایجوکیشن میں نہیں جائیں گی بچیاں تو ہمیں فیمیل ڈاکٹرز کہاں سے آئیں گی. پھر ادھر اسلام یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ مرد ڈاکٹر کے پاس نہ جائے فیمیل, مطلب ڈیفینیٹلی. تو ہمیں تو چاہیے, ہمیں تو لائر بھی چاہیے, ہمیں ڈاکٹرز بھی چاہیے, مطلب ہمیں چاہیے پڑھی لکھی بچیاں. لیکن جیسے اچھا, اور جو ایک انجم آپ نے لفظ بولا نا حاکم ہے مرد, آئی ڈس اگری ود دس. قوام کا مطلب حاکم نہیں ہے, قوام کا مطلب ہے قائم رکھنے والا, جیسے نا ٹھیک ہے نا, یعنی ذمہ دار. ذمہ دار ہے, ذمہ دار میں اور حاکم میں بہت فرق ہے. لیکن اگر یعنی آپ کر بھی لیں اس طرح سے, یہاں پہ بھی ترجمہ لکھا ہوا ہے, لیکن نا اس سے ایک سینس جو ملتی ہے نا, جو سینس ملتی ہے نا, وہ بہت ہی نیگیٹو چلی جاتی ہے. خواتین کے حق میں بھی ہوتے ہیں, کیوں حکمرانی ہم پہ کرے مرد, کیوں, تبھی پرابلم آتی ہے. اور مردوں کو بھی لگتا ہے کہ ہم حاکم ہیں, ہم جو مرضی کریں, ہمارے ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں. یہاں پہ بات جو ہے نا وہ ذرا غلط ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ان کے رسپانسبل ہیں, مردوں کو رسپانسبل بنایا ہے. اور میں پھر وہی پتہ نہیں کہاں پہ بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا رسپانسبلٹی اتھارٹی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے, رائٹ. ہاں پتہ نہیں کہاں بات, ہاں ابھی پرسوں کلاس کی ایک اس میں بات ہو رہی تھی دعویٰ کے پوائنٹ آف ویو سے, ٹھیک ہے, کہ جو ہے وہ عورت اگر شادی کرنا چاہے, بچی شادی کرنا چاہے نا, اس پہ بات ہو رہی تھی. تو اس کو جو ہے ولی کی اجازت کی ضرورت ہے, لیکن لڑکا شادی کرنا چاہے تو اس کو ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ایسا کیوں, رائٹ. اچھا, تو اب اس میں بھی پھر دیکھیں یہی نا کہ جب ولی کو اسلام نے تو عورت کو یعنی پروٹیکشن دی ہے کہ کسی حال میں جو ہے نا, یعنی اس کے سر پہ کوئی ہو اس کو پروٹیکشن دینے والا, بیکاز شی نیڈس پروٹیکشن. وہ چاہے بیٹی ہے, چاہے بیوی ہے, چاہے ماں ہے, چاہے بہن ہے. اگر ماں بھی ہے, اس کا یعنی شوہر فوت ہو گیا, تو اس کے بیٹے اس کی پروٹیکشن ہے, اس کے بیٹے اس کے ولی ہیں. سبحان اللہ. یعنی اسلام نے کبھی عورت کو اکیلا نہیں چھوڑا, یعنی دیر از somebody who is responsible for her. تو اس میں جب اب رسپانسبل کہتے ہیں نا, جیسے میں نے مثال دی, میں نے کہا جیسے میں کلاس میں ہوتی ہوں, ٹھیک ہے, میں کلاس میں ٹیچر ہوں, باقی سارے بچے ہیں. اب میری رسپانسبلٹی ہے, کوئی کلاس میں کچھ مس ہیپ ہوتا ہے تو مجھ سے آ کے پوچھیں گے نا سب, کیا آپ یہاں تھی, بتائیں کیوں ہوا یہ, کہ بچوں سے آ کے پوچھیں گے, مجھ سے پوچھیں گے نا. تو میرے پاس پھر کچھ اتھارٹی بھی ہونی چاہیے, تبھی میں اپنی رسپانسبلٹی پوری کر سکتی ہوں, ورنہ میں کر ہی نہیں سکتی اپنی رسپانسبلٹی پوری. اگر مجھے لگ رہا ہے اس بچے کو یہاں بیٹھنا ہے, لیکن میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے اس کو وہاں سے موو کرانے کی, تو میں نہیں مینٹین کر پاؤں گی نا ڈسپلن. تو مجھے جہاں پہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہاں پہ اتھارٹی بھی ہوتی ہے. پورا اسکول ہے, ایک پرنسپل ہے, تو اگر اسکول میں کچھ پرابلم ہوتی ہے تو آ کے پرنسپل سے سب پوچھیں گے, وہ چوکیدار سے تو نہیں پوچھے گا, کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی بھی تھی, اس کے پاس رسپانسبلٹی ہے تو اس کے پاس اتھارٹی بھی ہے. تو یہ ہم بس ذرا سمجھ جائیں کہ مرد جو ہے وہ رسپانسبل ہیں, دے آر رسپانسبل. تو اسی وجہ سے ان کو ایک درجہ صرف جو ہے نا وہ زیادہ اوپر دیا گیا ہے, کیونکہ وہ رسپانسبل ہیں, ٹھیک ہے. باقی حکومت نہیں کریں گے, کوئی کسی پہ حکومت نہیں کرے گا, لیکن میوچل انڈرسٹینڈنگ سے چلیں گی چیزیں. اور سبحان اللہ, اتنی پیارے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت, اتنی پیاری سیرت کہ کیا وہ ایک شوہر تھے اور کیا وہ ایک باپ تھے. سبحان اللہ, یعنی کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے لڑائی بحث جھگڑے کی کہ حکمرانی ہے کہ نہیں ہے. کیسے ماشاء اللہ سے انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا,
تو جب یہ اور آیات ہیں ایون تو گھر کے، ہوں دیکھیے اگر ہم اس سوری بات کو ایک نہیں کٹ کے نہیں پھر آپ اس کو پورا ضرور کریے کہ چھوٹی چیزوں میں بھی اگر ہم اس کو لے آئیں نا، گھر ہوں کے کاموں میں اور ہاں اس میں، تو بالکل ہمارے پاس بہت زبردست اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صلی اللہ علیہ ہمارے وسلم۔ یہاں تو یہ جو حاکمیت ہے نا، وہ گھر ہوں کے کام کاج میں یہ اس اس کے خلاف ہے، ان کی شان اور عزت کے خلاف ہے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا. تو تو یہ ہماری مینٹیلٹی ہے نا جسے ہمیں چینج کرنا ہے، اور ہاں ہم جو ہے نا وہ شوہروں کی شاید نہ کر پائیں لیکن بیٹوں کی تو کر سکتے ہیں نا، ہم بیٹوں کی ایگزیکٹلی مینٹیلٹی اوپر چینج آ کر رہی سکتے ہیں. ہاں بالکل. تو انشاءاللہ اچھے شوہر بنیں گے نیکسٹ، یہ انشاءاللہ. اچھا پھر اس کے بعد یہ بھی جان لیں کہ جب کام کروائیں گی آنے والی بہو ہے تو پھر اس پہ برا نہ ماننا. بالکل بالکل ہم الحمدللہ. تو ٹرینڈ کر رہے ہیں. میں تو ہاں ان کو ابھی کہہ رہی ہوتی ہوں، اور بلکہ کل کیا ہوا، اب آج دیکھیں ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تو ایسے وہ پرسنل باتیں بھی شروع ہو گئی بیچ میں. میں اسکول سے بہت لیٹ آئی کیونکہ یہی جو پروگرام تھا نا، میں جو انشاءاللہ آج صبح آج ہے پروگرام، اس کے سلسلے میں ظاہر ہے بہت پریپریشن تھی، تو میں کافی لیٹ آئی اسکول سے. اور پھر کھانا بھی ظاہر ہے لیٹ بنانا شروع کیا، تو میں کچن میں ابھی شروع کیا ہوا تھا تو یہ آ گئے میرے ہسبینڈ. تو آ کے نا انہوں نے مطلب کنٹینیو کر لیا وہاں سے، میرے ہاتھ سے لے لی انہوں نے مطلب جو ہے نا چیزیں. تو میں نے کہا نہیں آپ آرام کرے، کہتے نہیں تم بھی تو ابھی آئی ہو. سبحان اللہ الحمدللہ. میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بہت اچھا ساتھ دے. اور پھر یہ گیو اینڈ آمین. ٹیک ہوتا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے یقیناً. مطلب ایک دوسرے کے حقوق کا دونوں خیال رکھیں تو بہت ہی اچھے سے چیزیں چلتی ہیں. تو پھر خیر وہ کھانا کمپلیٹ ہوا، لے کے آئے تو مجھے پتہ نہیں کیا بات ہوئی، تو میں نے کہا کہ آپ نے مطلب میرا کام کیا. کہتے نہیں وہ تمہارا کام نہیں تھا، وہ بھی میرا ہی کام تھا. یعنی کچن میں کام کیا، پھر اس کو کہہ رہے ہیں کہ میرا ہی کام تھا، وہ تمہارا نہیں تھا، میں نے تم پہ کوئی احسان نہیں کیا. سبحان اللہ. تو بلکہ پھر میں اور یہ دیکھیں نا یہ اگزامپل سیٹ ہو رہی ہے، بچے دیکھ رہے ہیں نا اس کو، بیٹے بھی دیکھ رہے ہیں بیٹی بھی دیکھ رہی ہے. تو انشاءاللہ مطلب یہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دا ورڈ. تو مطلب انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل بھی میں کیوں مائنڈ کروں گی. میں تو میری تو خود یہی ہے، ان کو میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ بیوی کو خوش نہیں رکھنا، یہ بھی سیکھو یہ بھی سیکھو. صحیح بات ہے. بالکل بالکل. اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے رب آمین العالمین. جی. تو یہ مدرز ہی ہیں، تو یہ خواتین ہی ہیں جو خواتینوں کے حقوق کے لیے اور ان کو سہارا دیں گی. ایگزیکٹلی بات ساری یہی ہے کہ عورتوں پہ جو ذمہ داری ہے وہ اتنی، اس کا اسپین جو ہے وہ اتنا وسیع ہے. اگر آپ قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں تو آپ کی مستقل ہاں کی دین سے رہنمائی بالکل، ہوتی رہے دین سے گی. یا دین کا فرق کچھ فہم جو ہے وہ فرق ہے کچھ بہت ایسی جا امپروو رہی کرے ہیں. گا. جی جی. جی یا اس کو پہلے ختم کر لیں پھر اس کے بعد کر لیں فرق. جی. السلام کوئی علیکم فرق ورحمۃ اللہ سرفراز وبرکاتہ. ہیں؟ وعلیکم جی السلام ورحمۃ اللہ. بس میں چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی. یہ بات ہی ایسی چلی ہے کہ مطلب میں بولنے پہ تھوڑی سی آ گئی ہوں. مطلب آج کل جو لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں نا، ان کا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ اور ہو جاتا ہے کہ ہم تو اتنی پڑھی لکھی ہیں، ہم یہ کام کیوں کریں. جبکہ مجھے میرے بیٹے نے ہی مجھے ایک قصہ سنایا کہ ماما مطلب میری نالج میں آئی بات کہ ایک ایڈوکیٹ لیڈیز تھی، ٹھیک ہے. وہ کہتی کہ میں گھر میں ایک بہو ہوں، ایک ماں ہوں، ایک بیوی ہوں. تو میں لوئر ہوں، وہ باہر ہوں گھر سے، گھر میں نہیں ہوں. گھر میں میری جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ میں پوری ہی کروں گی. اب میں یہ نہیں کہ گھر میں ایڈوکیٹ بن کے بیٹھ جاؤں کہ میں یہ کام کی کروں، تم کرو وہ کرو. یہ نہیں ہوتا. جو جبکہ پڑھی لکھی اکثریت دیکھی جاتی ہے آج کل کہ وہ پڑھی لکھی ہے نا، وہ گھر میں بھی پھر اپنے آپ کو نہ رکھتی ہیں کہ نہیں ہم سے بڑھ کے تو ہے ہی کوئی نہیں. اگر آپ جاب کر رہی ہیں یا کوئی ہیں تو وہ آپ کا ایک اپنا بھی ہے، مطلب آپ وہ باہر باہر آپ وہ ایک افسر ہیں، لیکن ہوں گھر میں جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے نا وہ آپ نے وہ خود ہی پوری کرنی. اور اس میں نے دیکھا ہے کہ مطلب مردوں کو کوئی خاص اعتراض نہ، عورتوں کا ہی ہوتا ہے. جیسے فرض کریں ایک ساس بہو ہے، اگر ان کا بیٹا جو ہے لڑکی کا ہسبینڈ ہے وہ بیوی کی ہیلپ کر رہا ہے تو یہ چیز بیٹے کو تو شاید بری نہ لگے، لیکن اس کی ساس کو ماں کو ضرور بری لگے گی. تو یہ ہماری سوچنے کی ہی بات ہے. مطلب عورت ہی عورت کی ہوتی ہے، دشمن مرد کم ہی ہوتے ہیں. تو ہم ساسوں کو جو آج کل بن چکی ہیں ان کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ مطلب جیسے ہم ایک عورت ہیں، ہمارا ٹائم تھا تو ہمیں تھا کہ ہمارے ہسبینڈ کو تھوڑے بہت ہمارے ساتھ ہیلپ کریں. تو جو نیکسٹ ہیں وہ بھی یہی چاہتی ہوں گی، تو ہمیں ان کو تھوڑا سا سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی سوچ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تبھی کچھ نہ بالکل کچھ ہو صحیح سکے بات. گا. جیسے ہم اپنے بیٹوں کو سکھاتے ہیں، میں خود بھی الحمدللہ میں بچوں کو کہتی رہتی ہوں کہ بیٹا آپ نے یہ کرنا سیکھ لو. میں نے اپنے بچوں کو ایون سکھایا ہوا ہے چائے شائے بنانی، کھانا شانا پہنا کہ بیٹا آپ. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے.
یہ ریفر نے بالکل صحیح بات کی کہ ہم اپنے شوہروں کو تو چینج نہیں کر سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ اپنے بیٹوں کو ہم یہ ضرور سکھا سکتی ہیں کہ نیکسٹ شوہروں وہ کو بھی اگر اس چیز قرآن کو اور دیکھیں. سنت اور اسوا کی، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، شوہروں کو بھی اگر قرآن اور سنت کی روشنی میں اگر ان کی رہنمائی کی جائے اور پیار محبت سے چیزوں کو ہینڈل کیا جائے تو عورتوں میں بڑی طاقت ہے، تبدیلی پیدا کر سکتی ہیں بالکل اگر بالکل بالکل، دل کو وزڈم کے کرنا ساتھ چاہیں. انشاءاللہ. بالکل. بالکل انشاءاللہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اور بس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والی ہیں اپنی عفت اور عصمت کی. واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع. اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو، وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو. وَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور انہیں مار کی سزا دو پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی راستہ نہ تلاش کرو، مطلب خامخواہ ظلم و ستم کرنے کا. بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو. اوپر مقصد یہ ہے کہ اگر کہیں نافرمانی ہے تو سب سے پہلے واضح و نصیحت کا عنصر ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر ان سے وقتی اور عارضی علیحدگی ہونی چاہیے جس میں جو نیت ہو، جو پوشیدہ نیت ہے وہ یہی ہو کہ معاملات درست ہو جائیں. اور اس سے بھی اگر کچھ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ویسے تو یہاں پر سمجھدار عورتوں کے لیے تنبیہ ہے کہ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اپنا راستہ وہ درست کریں. اس کے علاوہ پھر ہلکی سی مار کی جا سکے جس میں یہ وحشیانہ اور ظالمانہ جو ہمارے طبقے میں عام طور پہ الٹریٹ جو علاقے ہیں ان میں یہ سب ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس میں صاف یہ حکم دے رہا ہے کہ یہ جاہل لوگوں کا وتیرہ ہے اور اس ظلم کی اجازت کسی بھی مرد کو نہیں دی گئی. مطلب وہی بات آ جاتی ہے، قوام ضرور ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ ظلم و ستم ان کے لیے الاؤڈ ہے. اور اس کے بعد طلاق دو، یعنی پہلے یہ مرحلے کرو، واضح نصیحت کرو، علیحدگی کرو، ہلکی سی مار کی مدد لو. اس کے بعد اگر اصلاح نہ ہو تو پھر طلاق گویا آخری مرحلہ ہے. اور ایک پھر چوتھی چیز بھی پھر ایڈ کی گئی یہاں پر، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، جو بہت نیچرل بھی ہے. کیونکہ آپ دیکھیے عورتیں گھر جاتی ہیں اپنے میکے میں اور وہاں جا کے جو وہ باتیں بتاتی ہیں ان میں سے کسی کے پاس کوئی گواہی نہیں ہوتی کہ وہ باتیں کس حد تک صحیح ہیں. جذبات میں، اپنے دکھ میں، اپنے غم میں ہو سکتا ہے ان کے بتانے میں کچھ ایڈ مائنس ہو جائے، ایڈ پلس ہو جائے. تو اس طرح سے کیسے ہوگا؟ مطلب ایک طرف آپ اتنا پروووک کریں گے اپنے میکے والوں کو کہ جیسے آپ صحیح ہیں دوسرا غلط ہے. اسی طرح دوسری طرف کا بھی احوال ہے کہ کسی عورت کے بارے میں آپ بہت زیادہ بدگمان ہیں تو آپ کسی کو کیسے یہ کنونس کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک بہترین حل یہ کہا کہ ایک منصف ہونا چاہیے کہ جو عقل و شعور اور اس کے علاوہ علم میں ان سے بہتر ہو اور
इंसाफ पसंद भी हो, यानी खौफ खुदा हो उसके दिल में, दोनों तरफ की बात सुने, और अगर ये दोनों सुलह कराना चाहेंगे तो अल्लाह ताला दोनों में मिलाप करा देगा, यानी दोनों तरफ की बात सुनाई जाए। इन यूरीदा इन यूरीदा इन यूरीदा इस्लाहन युवफ्फिक़िल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाह कान अलीमन खबीरा। अब देखिए कितनी प्यारी ये एंडिंग हुई है कि एक मुंसिफ को जब बीच में रखोगे और सब उसको बताओगे, तो ये भी जान लेना कि जो कुछ तुम बता रहे हो अल्लाह ताला उससे पूरी तरह बाखबर है, उसको सब कुछ इल्म है। तो इन मामलात में हमें इसको भी बहुत आम करने की जरूरत है कि एक यकतरफा नहीं सुनना है। मैं आमतौर पे एक बात कह रही हूँ कि ये भी हमारा शेवा हो गया खसूसी तौर पे खवातीन का, कि अपने ससुराल, अपने घर की बातें और अपने शौहरों से मुतालिक मतलब एक्सपीरियंस में है ये बात कि बहुत प्लस ऐड हो जाता है और बात जो है हकीकत में छुप जाती है, मगर उस वक्त ये ख्याल रखना चाहिए हम सबको, और ये अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि उसको इल्म है पूरी तरह और वो बहुत बाखबर है। आगे मुझे नहीं पता रिफत कितना टाइम है और हमें कितना कब रुकना है। 8:30 तक कर लेते हैं, 8:30 तक, 8:18 हो गए, 10-12 मिनट। अच्छा ठीक है, हमारे सब 4:17 हो गए जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसानन व बिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल कुर्बा। और अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो, और माँ बाप के साथ सुलूक व एहसान करो। थोड़ा टॉपिक अब चेंज हो रहा है। और रिश्तेदारों से और यतीमों से और मिस्कीनों से और क़राबतदार हमसाए से और अजनबी हमसाए से और पहलू के साथी से वलजारी जुनूबी इंशाअल्लाह वजारी बिल जुनूबी वसाहिबी बिल जुनूबी वब्निस सबीली वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। अच्छा, एहसान की बात हो रही है माँ बाप के साथ। बहुत दिन पहले जब आप एहसान का जिक्र कर रही थी, और माँ बाप के साथ सुलूक और एहसान करो, यानी एहसान की तारीफ हम सबको पता है कि बेहतरीन तरीके से कोई भी आपका किसी के साथ ताल्लुक हो, किसी के साथ आपका अमल हो, वो बेहतरीन परफेक्शन। और परफेक्शन क्या है? सबसे पहले तो वो खालिस अल्लाह की रजा और चाहत के लिए, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए किसी के साथ भी आप जो सुलूक करते हैं वो इतना बेहतरीन हो, एहसान के दर्जे में हो, कि जिसमें आपकी नीयत पाकीज़ा हो, जिसमें आपका अजर व सवाब की चाहत हो, और जिसमें आपका नफ्स आपको किसी चीज में उकसाए नहीं, और जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिसमें आप किसी के ऊपर नेकी या एहसान इस वजह से ना करें कि आपको इसका बदला मिले, वो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इसकी तफसील में कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि इससे मुराद यानी क़राबतदार हमसाए से और अजनबी हमसाए से, इससे मुराद रफीक सफर, शरीके कार, बीवी और वो शख्स है जो फायदे की उम्मीद पर किसी की कुर्बत व हमनशीनी इख्तियार करे। बल्कि इसकी तारीफ में वो लोग भी आ सकते हैं जिन्हें तहसीले इल्म, कोई काम सीखने के लिए या किसी कारोबारी सिलसिले में आपके पास बैठने का मौका मिले। यानी बस खैर बखेरे जाए मेरी बहनों, दिल को साफ रखें, नफ्स को काबू में रखें, अच्छाइयाँ दूसरों के लिए रखें, दूसरों की वीकनेसेस, दूसरों के बुराइयों से, दूसरों की खता गलतियों से सबसे सरफे नजर करके खैर बिखेरें जो भी आपके आसपास लोग हैं, और उसमें फिर चाहत अजर सवाब की अल्लाह से रखें, क्योंकि है ये बहुत मुश्किल काम।
اور اس میں سب سے پہلے تو جو چیز انسان کو شیطان ورگلاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ان کے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی غلام اور خلیل، یعنی اپنے آس پاس جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ زبان سے، ان کے ساتھ اپنے عمل سے، ان کے ساتھ مال سے، اپنے گفتگو سے اچھائی رکھیں، بہترین اچھائیاں ان کی مدد کریں۔ یقیناً اس کے برخلاف پھر اگر آپ میں غرور اور تکبر آ جائے کہ ہم ایسے، ہم ویسے، ہم نے اس کا ایسا کیا، ہم نے اس کا ویسا کیا، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہیں کیا پھر ہم نے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے اگر دل میں بھی یہ سوچا کہ میں نے یہ احسان کیا یا حسن سلوک کیا کسی کے ساتھ، جو کیٹیگریز، یہ ساری کیٹیگریز ہمارے اطراف میں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہی، کبھی کوئی ہے، کبھی کوئی ہے، کبھی کوئی ہے۔ پہلی بات تو ہم نے یہ تکبر کیا کہ یہ ہم نے کیا، ہماری وجہ سے ہوا، اس کو ایسا ہماری وجہ سے ملا، اس نے اس جاب کو میں نے مدد کی، اس کے مال کے ذریعے سے میں نے اس کے کاروبار میں مدد کی۔ یہ تمام چیزیں روزمرہ کی زندگی میں آگے پیچھے انسان کے ایکسپیرینس میں آتی رہتی، تو سب کچھ ضائع ہے، کیونکہ اللہ کی رضا اور چاہت تو تھی ہی نہیں۔ اور میری بہن، میں تو ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، جو علم ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کی عملی صورت حقوق العباد میں ہی ہے، کیونکہ صبر اس میں کرنا ہے، نفس کو اس میں کچلنا ہے، اللہ کی رضا کی اور چاہت، اللہ کو خوش نودی حاصل کرنے کی اس میں محنت کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہی نہیں ہوتا کہ تکبر آ جاتا ہے، بلکہ شیخی خور بھی بن جاتا ہے، یعنی پھر وہ چاہتا ہے کہ میری جو بھی میں نے یہ نیکی کی، جو بھی میں نے یہ حسن سلوک کیا، وہ لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ تو بس یہ جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ وہ شیخی خوروں کو اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بھائی جو کچھ تکبر تو اللہ تعالیٰ کی چادر ہے نا، ہم کو پتہ ہے جو کچھ خالق کے پاس مطلب پاور ہے، جو ہمارا تخلیق کرنے والا ہے، جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، تو پراؤڈ تو اس کو ہونا چاہیے۔ ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم تو ہمبل ہی رہیں، ہم عاجزی میں رہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ سے کے سامنے جھکے رہیں، تو ہی ہماری جو ہے فلاح اور کامیابی ہے۔ آگے آیت آ رہی ہے، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اور جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں۔ بخل تو آپ کو پتہ ہے نا، شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ دیکھیے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں دوسرے لوگوں کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک تو ہم خود نہیں خرچ کریں، اور اس کے بعد ہم دوسروں کو بھی اس پہ نہیں اکسائیں، دوسروں کو بھی موٹیویٹ نہیں کریں، تو گویا ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فضل دیا ہے اس سے چھپا رہے ہیں۔ اس میں ہر قسم کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی۔ مطلب یہ ہے بخل یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، خرچ تو کرنا لیکن ریاکاری یعنی نمود و نمائش کرنا۔ یہ لاسٹ پارٹ ہے تفسیر کا اس پیج میں۔ یہ دونوں باتیں اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور ان کی مذمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہاں قرآن کریم میں ان دونوں باتوں کو کافروں کا شیوا بتایا گیا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب،
یعنی یہ چھپانا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کو مخلوق کی خدمت میں صرف نہ کرنا، یہ کافروں کا شیوا اور ان کا وتیرہ بتایا گیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور شیطان ان کا ساتھی ہے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ویسے بھی ہم کو پتا ہے صدقہ خیرات کے بارے میں تو ہم بہت کچھ پڑھتے رہتے ہیں، حسن سلوک کے بارے میں، تو بس یہ سمجھ لی جو کچھ عطا ہے اس میں دوسروں کا حصہ ہے۔ ہر وقت اپنے اوپر ہی خرچ کرنا نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے ہم خرچ بھی کریں اپنے اوپر بھی، اور اس کے بعد ہم دوسروں کے لیے خرچ، دوسروں کے لیے اپنے فضل و کرم کو دوسروں پہ جو ہے اس کو ظاہر کریں، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک جو اوپر کیٹیگریز بتائیے اس میں کوئی بخیلی نہ کریں۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرینا۔ جو لوگ اپنے مال دکھاوے، کیونکہ وہی بات آ رہی ہے، خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشین و ساتھی شیطان ہو وہ بدترین ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن اللہ پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ دیکھیے بھلا ان کا کیا نقصان تھا، اللہ تعالیٰ ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جس میں ذرا ڈیپتھ میں جائیں تو اللہ تعالیٰ کے اور آیات کی احکامات ہمارے سامنے آتے کہ جو جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ وہ مال اور وہ جو کچھ صدقہ خیرات تھا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پالا جاتا ہے، پروان چڑھتا ہے، پرورش چڑھایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں کیا نقصان ہے اگر تم اس اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے اور جو کچھ تم ان پر خرچ کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے دیکھیے زندگی میں عام طور پر آنے والے اصول ہیں جس میں ہمارے اسپریچول لیول جو ہے وہ ہائی ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ یہ سب دیکھیے موٹیویشنل آیات ہیں، یہ ساری اسپریچول لیول کو ہائی کر رہی ہیں کہ ظلم نہیں ہوگا، جو کچھ آپ خرچ کریں گے اللہ کے لیے اس کی چاہت کے لیے تو بالکل ظلمی ہوگا، اور آپ اس سے نیکی کو دگنا بلکہ 700 گنا تک ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ پائیں گے انشاءاللہ۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ انجمن بس أُمَّةٍ۔ یہاں 40 تک ہی رکھتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بولنے والوں سے بھی اور سننے والوں سے بھی آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ۔ 41 سے ایک تو ٹاپک بھی چینج ہو گیا ہے اور انشاءاللہ پھر جی ٹائم بھی ہمارا ہو گیا، پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ ہی کریں گے پھر 56 تک جو آپ نے پریپیئر کیا ہوا ہاں تھا۔ جی میں کر لوں، جی کروں گی کل ہے، انشاءاللہ۔ کل ٹھیک ہے نا، سیٹرڈے؟ اچھا میں انشاءاللہ تعالیٰ، ہاں انشاءاللہ تعالیٰ بس میں ٹائم بھی کنفرم کروں گی، آپ سے پھر بتا دوں گی۔ چلیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ۔ کل سیٹرڈے ہے نا، ایک یہاں پہ ہوں، چھٹی ہوتی ہے اور پھر جب ہمارا یہ پروگرام شروع ہوتا ہے چلیں تو صحیح ہے انشاءاللہ، اوکے جی نو میں ضرور پرابلم، بتاؤں گی ٹھیک ہے چلیں، انشاءاللہ۔ چلیں سب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرا کثیرا.